अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। हमें नहीं पता होता कि दूसरे लोग किस चीज़ से गुजर रहे हैं। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी मुश्किल हो जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो या इस वजह से उनका मूड ख़राब हो। इसलिए अगर कोई आपको कुछ कह भी देता है, इग्नोर कर दें, छोड़ दें बात को, थोड़ी देर के लिए सेपरेट कर लें खुद को उस सिचुएशन से और फिर थोड़ा काम डाउन होने के बाद उसको डील करने की कोशिश करें। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है हर दिन को हम शुरू करते हैं पहले वेदर अपडेट के साथ। तो जी वेदर अपडेट के हवाले से बात कर लेते हैं। 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 21 डिग्रीज रहेगा, कम से कम टेम्परेचर रहेगा 5 डिग्रीज। इसी के साथ हवा आज नहीं चल रही है, अभी नहीं चल रही है। हो सकता है दिन के थ्रू आउट जो है जैसे जैसे दिन गुजरे हवा जो है वो चलती हुई नजर आए। साथ ही साथ बारिश के इम्कान अगले 10 दिन में कोई नहीं है, बिल्कुल भी। मसनूई बारिश की बात की जा रही थी लेकिन अभी तक फैसलाबाद शहर के अंदर ऐसा कोई कुछ नहीं किया गया, जिसकी वजह से स्मोक और फॉग के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं। ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग में भी इससे लोगों को इशू होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। अगर आप लोगों ने स्पेशली सुबह के वक्त और शाम के वक्त बाहर निकलना है तो कोशिश करें कि अपने फेस को कवर कर लें और ब्रीदिंग इशूज़ जो हैं उनको अवॉइड कर पाएंगे आप इस तरह से। और स्पेशली लेकिन फिर भी मुझे पता है अवॉइड नहीं किया जा सकता, हर सिचुएशन में बाहर जाना आपको जाना ही पड़ता है। तो बस कोशिश करें कि बहुत जो पोल्यूशन वाले एरियाज स्पेशली रोड्स वगैरह पे अपने फेस को लाजमी तौर पर कवर करके रखें। विजिबिलिटी की अगर बात करें तो 805 मीटर्स विजिबिलिटी है, कंपैरेटिवली हमें 900 मिलती है यूजुअली। 1 किलोमीटर तक भी गई है, तो आज रिस्ट्रिक्टेड होगी। आपने लाजमी तौर पे कोशिश करनी है अगर आप स्पेशली ट्रैवल करें, मोटरवे के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी स्पीड लिमिट में रहें और नो मैटर व्हाट आप जितना भी लेट हो रहे हों या जितने भी लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं उनको फ़ोन करके बता दें कि मैं लेट हो जाऊंगा, लेकिन बिल्कुल स्पीड नहीं करें। अपनी जान और दूसरों की जान को जो है वो रिस्क नहीं करें। और साथ ही साथ यूवी इंडेक्स आज 0 है। इट्स अ फर्स्ट फॉर दैट। फैसलाबाद शहर के अंदर यूवी इंडेक्स हमेशा ही ज़्यादा होती है लेकिन आज यूवी इंडेक्स जो है 0 है। दोपहर के वक्त 11 से लेकर 2 बजे तक कोशिश करें कि सनस्क्रीन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, अपनी स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट करें। और साथ ही साथ आपको पता है हर दिन का आगाज़ हम एक पॉजिटिव पैगाम, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज का मेरा मैसेज और पैगाम ये है, किन लोगों को दुनिया से जाते हुए गम होता है, आखिरत की तरफ जाते हुए वहशत महसूस होती है और किन को नहीं होती। मदीना मुनव्वरा के एक बादशाह ने एक ताबी थे, गालिबन अबू हासिम रहमहुल्लाह ताला, उनके पास आए, कहने लगे एक मरज़ लेके आया हूँ, उसका इलाज आप मुझे बता दीजिए। मरज़ ये है कि हमें आखिरत के बारे में वहशत महसूस होती है, इसकी वजह क्या है, इसका इलाज क्या है। अबू हासिम रहमहुल्लाह ताला ने उस बादशाह से फरमाया, इस वहशत की वजह यह है हमने सारी मेहनत इस दुनिया की खातिर, इसी को आबाद करने की खातिर लगा दी है और आखिरत को वीरान कर दिया है, इसलिए हमें आखिरत में जाते हुए वहशत महसूस होती है। काश कि हम आखिरत के लिए सामान तैयार कर लें और ये हमारा यकीन हो जाए कि एक दिन हमने अपने अल्लाह को मिलने के लिए जाना है, ये आखिरत की सारी वहशत ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिक़ाअहू। जो शख्स अल्लाह की मुलाकात का शौक़ रखता है, अल्लाह भी उसकी मुलाकात का शौक़ रखते हैं। अल्लाह मुझे भी आपको भी फ़िक्र आखिरत नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जी इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। कोशिश करेंगे कि अपने आप को जितना भी हो सके इम्प्रूव करने की कोशिश करें एज अ ह्यूमन बीइंग, और हमारा जो रोल है सोसाइटी में उसको रोज़ बरोज़ बेहतर तरह से अदा कर पाएँ। तो जी आपको पता है कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपकी हर सेलिब्रेशन का हिस्सा हम बने। आज भी एक बर्थडे है तो जी लाजमी तौर पे मोहम्मद ताहिर हसन है जिनकी बर्थडे है। सबसे पहले तो आपको अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ भर दे। एक वीडियो भेजी उन्होंने, देखते हैं।
हैप्पी बर्थडे एंड ऑफ कोर्स हमेशा हमारी अच्छी दुआएं होती हैं। आप लोगों की सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनकर दिल से बहुत खुशी होती है। आप लोग हमारी फैमिली की तरह हैं, आप भी सिटी 41 की फैमिली का हिस्सा हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा हमेशा गम के साए से दूर रखे और खुशियां जो हैं हमेशा आपके जो घर में रहे। एंड ऑफ कोर्स अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखने की कोशिश करें और कोशिश करें कि जितना भी पॉजिटिव रोल हम सोसाइटी में अदा कर सकते हैं उतना हम सोसाइटी के अंदर अदा करें। और ट्यूसडे है आज और वीक शुरू हो चुका है। हमेशा जिन लोगों ने स्पेशली ऑफिस जाना होता है या बच्चों को स्कूल भेजना होता है उनके लिए जो है वो ट्यूसडे और मंडे और ट्यूसडे आई थिंक कंपैरेटिवली मुश्किल होता है और हमेशा लग रहा होता है कि बस जो है कितने दिन रह गए हैं हफ्ते के अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम काम हो, पढ़ाई हो, जिम्मेदारियां भी ज़रूरी हैं और एडल्ट लाइफ का हिस्सा है और साथ साथ जो है ज़िंदगी भी चलती रहती है। और एक्चुअली में जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता कंपैरेटिवली छुट्टी के दिन का भी, जितना आपको जब आप स्पेशली बिजी होते हैं फिर आपको एक दिन अपने लिए मिलता है, अपने लिए वक्त निकालने के लिए मिलता है तो जितना उसमें अच्छा लगता है। एंड कोशिश करनी चाहिए कि अपने लिए वक्त निकालें, अपने चाहे आपको कोई भी हॉबीज़ हैं आपके कोई पैशन है, कोई टैलेंट्स हैं, जितनी भी जिम्मेदारियां हो, जितने भी काम हो, चाहे 1 घंटा दिन में निकालें, चाहे आधा घंटा निकाल लें अगर आपके पास 1 घंटा निकालने का वक्त नहीं है। और अपना ख्याल रखें और अपनी खुशी के लिए कोई चीज़ करें। सब कुछ छोड़ के सारी जिम्मेदारियों को एक तरफ रख के उस आधे घंटे के लिए सिर्फ वो चीज़ करें जिससे आपको खुशी मिलती है और आप देखेंगे इससे आपकी ओवरऑल जो ज़िंदगी है उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आएगी और आपके मूड में कितनी इंप्रूवमेंट आएगी। अ हेल्दी माइंड इज़ अ हेल्दी बॉडी आफ्टर ऑल और फिर आप अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं वो आसानी से कर पाएंगे। एंड ऑफकोर्स फैसलाबाद शहर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं और कई दफ़ा हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वो एक्चुअली फैसलाबाद शहर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं। देयर अ लॉट वाइडर एंड स्पेशली अगर आज का भी जो हमारा टॉपिक है आईटी के हवाले से होगा, सिर्फ फैसलाबाद तक लिमिटेड नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से भी अगर हम बात करें ओवरऑल बहुत सारे और ममालिक में भी यही इश्यूज जो हैं वो चलते रहते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी कोशिश होती है हमेशा अपना फोकस फैसलाबाद शहर के ऊपर रखें तो हमारी कोशिश होगी कि हम लोग फैसलाबाद शहर पर अपना जो है फोकस रखें और उसी के इर्द गिर्द अपने डिस्कशन को जो है रखें। एंड आपको पता है आईटी के हवाले से चाहे वो हम अपने सिलेबस की बात कर लें स्कूलों के अंदर, चाहे हम रिसोर्सेज की बात कर लें, चाहे वो हमारी इक्विपमेंट हो, कंप्यूटर्स हो, हमारे सॉफ्टवेयर्स हो या हार्डवेयर्स हो, हम उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए जहां तक दुनिया पहुंच गई। लेकिन पाकिस्तान से निकले हुए बहुत सारे टैलेंटेड लोग आज बाहर के मुल्कों में काम कर रहे हैं, बड़ी कंपनीज के साथ पाकिस्तान में रहते हुए काम कर रहे हैं, आईटी कंपनीज बहुत तरक्की कर रही हैं। तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो और उनके पास वो रिसोर्सेज हो, उनके पास वो आईटी इक्विपमेंट मौजूद हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं एंड सिलेबस हो, चाहे वो टीचर ट्रेनिंग के हवाले से हो, सारा कुछ उनके लिए आसान बनाने की ज़रूरत है ताकि आगे चल के वो भी अपना किरदार जो है एज अ ह्यूमन बीइंग वो अदा कर सके, हमारी सोसाइटी के अंदर जो उनका रोल है उसको अदा कर पाएँ। और बड़ा ज़रूरी है इसके लिए कि गवर्नमेंट के इदारे जो हैं स्पेशली इस चीज़ पे फोकस करें। आईटी के हवाले से इम्प्रूवमेंट आती रहती है, हमेशा कोशिश की जाती है कि चीज़ों को बेहतर किया जाए, लेकिन शायद और थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत है। बहुत ही खास मेहमान हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे जिनसे हम इसी हवाले से बात करेंगे। तो जी सबसे पहले तो जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे शो के लिए। साथ ही साथ मोहम्मद फारूक जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आई थिंक आईटी इज़ रियली द फ्यूचर और पूरी दुनिया के अंदर एक ग्लोबल मूवमेंट है जहां पर हम आईटी की तरफ कन्वर्ट करें, हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है। लेकिन जब आगे जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो वही सिलेबस पढ़ रही है जो आज से 20 साल पहले बच्चों ने स्कूल में पढ़ा था, तो चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। और फिर स्पेशली कंप्यूटर लैब्स के हवाले से अगर बात करें, अगर वहाँ पे वो हार्डवेयर ही मौजूद नहीं, अगर उनके पास विंडोज़ पड़ा हुआ है जो कि 2000 में चला करता था, तो वो किस तरह से कम्पीट कर पाएंगे आगे की जो ज़िंदगी है, जो दुनिया है उससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फारूक मेरा नाम है और पैक्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आपने बहुत अहम बात कही है कि जो हमारी कंप्यूटर की जो फील्ड है ये हर रोज़ बदल रही है। इसके अंदर इतना ज़्यादा बदलाव आ रहा है कि आप चंद साल बाद अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। हमारा हमसाया मुल्क है, वो इतनी ज़्यादा इससे डॉलर्स कमा रहा है और घर बैठ के कमा रहे हैं, लेकिन हम उस तरीके से अपने इस इंस्टीट्यूट को उसमें इनकलाब बर्पा नहीं कर सके, सिर्फ थोड़ी सी अदम दिलचस्पी की वजह से। सिर्फ हम फैसलाबाद शहर की अगर देखें तो हमारे पास 64 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं और इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सिर्फ 4 से 5 टीचर वहाँ मौजूद हैं, बाकी सारे हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें एसएस की सीटें वेकेंट पड़ी हुई हैं। इसी तरीके से अगर हमारे सेकेंडरी स्कूल्स को देख लें तो वहाँ पे तलबा की तादाद इतनी ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई हुई है कि हमारे जो स्कूल्स हैं
ان کے اندر ایک کمپیوٹر ٹیچر دیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس تعداد طلبہ کی، رجحان طلبہ کا ہر روز اتنا بڑھ رہا ہے کہ ہزار طلبہ ہیں اور ایک ٹیچر وہاں پہ موجود ہے. اور پھر اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ایک ٹیچر موجود ہوتا ہے، چونکہ ساری چیزیں ڈیجیٹلائز ہو رہی ہیں، تو اس ایک ٹیچر کو بھی پڑھائی کی نسبت باقی دیگر امور کی طرف اس کو الجھا دیا جاتا ہے. جو بھی کام ہو رہا ہے آن لائن ہو رہا ہے، ہمارے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں، ہمارے داخلے جا رہے ہیں، بچوں کے جو بھی اگر دیکھا جائے جتنے بھی ہماری اسائنمنٹس ہیں وہ آن لائن ہونے کی وجہ سے کمپیوٹر ٹیچر کی زیادہ توجہ وہاں پہ ہی رہتی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر ہمیں فوری طور پر عمل کرنا چاہیے حکومت کو. ہمارے سلیبس جو ہیں وہ کافی پرانے ہیں، ان کو اپڈیٹ کرنا چاہیے. اور سب سے زیادہ اہم چیز ہماری لیبس ہیں. لیبس پہلی بات ہے ہی نہیں. تقریباً ہمارے پاس اس وقت 500 کے قریب ایسے سکول ہیں، 500 کے قریب ہائی سیکنڈری ایلیمنٹری سکول ہیں، جن میں سے 50 سکول ہوں گے یا 60 سکول ہوں گے جن میں کمپیوٹر لیب موجود ہے. اور تقریباً 400 کے قریب سکول ایسے موجود ہیں جن میں کمپیوٹر لیبس موجود نہیں ہیں، لیکن وہاں سبجیکٹ موجود ہے، بچے پڑھ رہے ہیں. اب ٹیچر بھی موجود نہیں ہیں، اور ٹیچر موجود نہیں ہیں، لیبس بھی موجود نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ بک تقسیم کر دی جاتی ہیں اور بچوں کو پڑھانی پڑتی ہیں. پڑھاتا کون ہے؟ ایک ایسا ٹیچر پڑھاتا ہے جس کا وہ سبجیکٹ نہیں ہے. اور ہم اپنی قوم کا، اپنے مستقبل کا نقصان کر رہے ہیں، بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. اس طرف توجہ فوری طور پہ کرنی چاہیے اور ہنگامی بنیادوں پر کرنی چاہیے، ورنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. کیونکہ جو فیوچر ہے ہمارا، وہ فیوچر سارا کا سارا اب آئی ٹی بیس ہوگا. ہماری تمام جو ہماری اکنامک سسٹم، ہمارے تمام سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، یہ سارے آئی ٹی بیس ہوں گے. اگر ہم نے اس فیلڈ میں ترقی نہ کی تو ہم جدید دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو میری یہ گزارش ہے احباب اختیار سے کہ کمپیوٹر کی جو فیلڈ ہے اس کے اندر فوری طور پر عملی اقدامات کیے جائیں تاکہ ہم ایک انقلاب برپا کر سکیں. ہم اپنے اسکول کے بچوں کو اس لیول کا، اور مزے کی بات یہ ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ بہت تھوڑی ہے، کیونکہ اس کے اندر مائنڈ ٹرانسفر ہوتا ہے. اس کے اندر آپ کو ایک لیپ ٹاپ چاہیے ہوتا ہے، آپ کو بہت زیادہ ایکسٹرا ایکوپمنٹ نہیں چاہیے ہوتے، آپ کو مائنڈ چاہیے ہوتا ہے. اور مائنڈ کیا ہے؟ ٹیچر کی اویلیبلٹی. ٹیچر سب سے ضروری چیز ہے کہ ٹیچروں کو آپ ہر صورت جو ہے وہ ہر صورت جو ہے وہ طلبہ تک ٹیچروں کی رسائی ہونی چاہیے. ہمارے پورے پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً 90,000 ٹوٹل ٹیچرز ایسے ہیں جن کی شارٹیج ہے. 90,000 جن میں سے کمپیوٹر کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن میں کمپیوٹر سائنس کے ٹیچرز ہیں. تو اگر ہم اپنے اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں ٹیچرز کی کمی پوری کر دیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم ترقی یافتہ ممالک کے قریب جلد پہنچ جائیں گے. ٹیچرز کو تو پورا کر دیں گے، لیکن آئی تھنک ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ کیا وہ ٹیچرز ٹرینڈ بھی ہوں گے. بیکاز جو آف کورس آپ کو ٹیکنالوجی از سم تھنگ جس کے ساتھ آپ کو اپڈیٹڈ رہنا پڑتا ہے. اٹ از سو ڈیفیکلٹ. آپ اگلے دن آپ کچھ کھولتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے جی اس کا ایک نیا اپڈیٹڈ ورژن آ چکا ہے. جو چیزیں سیل فون پر اویلیبل ہیں جیسے اپلیکیشنز ہیں، دے آر مچ ایزیئر ٹو گیٹ یوز ٹو. لیکن جو چیزیں اسپیشلی سیورل سافٹ ویئرز، ڈفرینٹ طرح کے نئے ہارڈ ویئرز جو کہ روز بروز آ رہے ہیں، ڈفرینٹ ورژنس کچھ اپلیکیشنز کے جو کہ آپ کو ملتے ہیں نئے، تو کیا ٹیچرز کی ٹریننگ بھی اس طرح سے کروائی جا رہی ہے؟ ٹریننگ کافی عرصے سے نہیں کروائی جا رہی. میرا خیال ہے کہ ٹریننگز بھی ہوتی رہنی چاہیے، لیکن ٹریننگز یہ ہمارا ایک سیکنڈ آپشن ہے. پہلے تو ہمیں اس چیز کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹیچر ہی موجود نہیں. اب اتنی بڑی تعداد میں ٹیچر موجود نہیں ہیں، وہ ٹیچروں کی پہلے تو کمی پوری کی جائے. کیا اسٹیٹسٹکس ہیں ایگزیکٹلی کتنے ٹیچرز جو ہیں ان کی شارٹیج؟ تقریباً 85,000 پورے پنجاب میں. 85,000 صرف اسکول پورشن کی بات کر رہا ہوں. یہ اتنے ٹیچر ہمارے پاس آپ کو ریکوائرڈ ہیں. واو، اتنے ٹیچر ہمیں ریکوائرڈ ہیں. میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ایک پرائمری اسکول ہے، اس کے اندر تقریباً ایک کلاس کے اندر 6 سبجیکٹ ہوتے ہیں، اور 5 کلاسیں 6 کلاسیں ہوتی ہیں، ان کے 36 سبجیکٹ 36 سبجیکٹ ہیں. اور وہاں پہ 80% پرائمری اسکول میں ایک ٹیچر موجود ہے یا 2. یعنی کہ اس ایک ٹیچر نے 5 کلاسوں کو 6 کلاسوں کو پڑھانا بھی ہے، اور ان 5-6 کلاسوں کے آگے سبجیکٹ بھی ہیں 6-6. یعنی کہ 36 سبجیکٹ 2 ٹیچر پڑھا رہے ہیں.
پھر وہاں پہ آپ دیکھیں کہ نہ وہاں پہ کلاس 4 کا کوئی ملازم ہے، اگر کوئی ڈاک آ گئی ہے، کوئی الیکشن کی ڈیوٹی آ گئی ہے، کوئی پولیو کی ڈیوٹی آ گئی ہے، اتنی ڈیوٹیز ہیں ایکسٹرا ڈیوٹیز، وہ ساری یہی گورنمنٹ ٹیچر ہی کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ آ گئی ہے تو اسکول کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا پیچھے سے. تو اس لیے فوری طور پہ جو حکومت کو کرنے والا کام ہے وہ ٹیچر کی کمی کو پورا کیا جائے، اور ایسے اسٹریٹجی بنائی جائے کہ ٹیچر اسکول میں آنا پسند کرے. یہ ایسی اسٹریٹجی نے بنائے کہ ہر سال 5,000 6,000 ٹیچر چھوڑ کے چلے جائیں. اس طریقے سے پالیسی بنائے کہ ٹیچر اسکول میں آئے، ایسے پیکیجز ہوں. اور پھر آپ دیکھیں کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عدم تفریق کا شکار ہے یہ محکمہ، اور چونکہ یہ فوری طور پہ آپ کو آؤٹ پٹ نہیں دیتا، فوری طور پر آپ کو پولیٹیکلی سپورٹ نہیں ہوتی، چونکہ گورنمنٹ ٹیچر نے نہ تو ووٹ دینا ہوتا ہے اور نہ ہی یہ جو ہمارا کنٹریبیوشن ان کی ہوتی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی طور پہ آپ اس کو گین کر سکیں. چونکہ ایک قوم ہے، اس کے اوپر آپ نے انویسٹ کیا ہے، 20 سال بعد اس کا رزلٹ نکلتا ہے. ایک بچے پہ آپ نے آج انویسٹ کیا ہے، 20 سال بعد اس کا فوری اس کا رزلٹ نہیں آتا. اس لیے ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی ادھر دلچسپی نہیں ہے، اور اسی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیچر ہے اور باقی دیگر اداروں کے جو ملازمین ہیں ان کی مراعات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یعنی کہ یہاں کا اگر 14 اسکیل کا ٹیچر ہے تو وہاں کے 5ویں اسکیل کے جو باقی اسمبلی ممبران ہیں، بیوروکریسی ہے، یا جو ان کی مراعات میں اتنا فرق ہے، کئی گنا فرق ہے. اور جس وجہ سے ایک انسان کے اندر، ایک ٹیچرز کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ شاید وہ کوئی ان کا وہ معاشرے میں مقام نہیں ہے جو کہ اصولی طور پہ ہونا چاہیے تھا. تو اگر دلچسپی ہو حکومت کی، ان چیزوں کو، ان تفریقات کو ختم کیا جائے، پالیسیز بنائی جائیں، اور یہ سمجھ کے پالیسی بنائی جائے کہ اس کا رزلٹ 20 سال بعد ہمیں آئے گا، اور تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم جو ہیں تعلیم کے میدان میں اور جو انسانیت کی جو تعمیر ہے اور اپنے بچوں کی تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ ان کو اسی وقت ہم ان کو اندر تخلیقی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم پوری توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ حکومت اس طرف توجہ دے اور یہ سوچے کہ 20 سال بعد اس کا رزلٹ آنا ہے. پالیسی میکنگ میں کہاں پہ امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے؟ پالیسی میکنگ میں امپروومنٹ جو ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جو سیٹیں جو خالی پڑی ہیں ان کو فل کیا جا سکتا ہے. ہمارے جو ایکوپمنٹ ہیں جو پرانے ہو چکے ہیں، ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اب یہ ناکارہ ہو چکے ہیں، اب ان کو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا. اس کو ریپیئر کریں گے تو زیادہ نقصان ہوگا. ان کو فوری طور پہ ہمارے ایکوپمنٹ جو ہیں ان کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے، اور بچوں کے اندر جو ایک تخلیقی صلاحیت ہے، جو ایک پریکٹیکل ورک کی ترجیحات ہیں، جو پریکٹیکل ورک کا رجحان ہے، اس کے وہ پیدا کیا جائے تاکہ بچے خود سے کنسیپچول سٹڈی کی طرف جا سکیں. کچھ بنانے کے لیے ان کی کچھ ایجادات کی طرف، اس طرف ان کی توجہ ہو، اس طرح کا رجحان ہو، اس طرح کا ماحول ہو، اس طرح کے ان کے مارکس ہوں، اس طرح کے ان کے کوئی جو ایکٹیویٹیز ایسی ہوں کہ جن کے نمبرز جو ہیں ان کے نمبرز کاؤنٹ ہوں، تاکہ وہ رٹے سسٹم کی طرف نکل کے ایک تخلیقی جو ہے میدان ہے اس کے اندر اپنا جو ہے وہ مقام پیدا کر سکیں. اسی طریقے سے ہماری جو میں نے کہا تھا شروع میں کہ عدم مساوات جو ہے اس کو ختم کیا جائے. ہمارے جو صوبہ سندھ ہے وہاں پہ ٹائم سکیل دیا جاتا ہے جو 4 درجاتی ہے، اور ہم ان سے 1990 سے مانگ رہے ہیں. اب 2021 ہے، 21 سال ہو گیا ہے. ہمارا ایس ایس ٹی ٹیچر جو ہے اس کا کوئی پروموشن سٹرکچر ہی موجود نہیں ہے. 21 سال کے باوجود بھی کوئی ٹائم سکیل نہیں، حالانکہ ہم 3 درجاتی ٹائم سکیل مانگ رہے ہیں. بالکل، اینڈ آف کورس بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جن کو ڈسکس کرنا ضروری ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں کرٹیسائز کرنا کبھی ہمارا موٹیو نہیں ہوتا، بلکہ چیزوں میں تبدیلی لانے کے لیے ڈسکشن بہت ضروری ہوتے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جی بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے اسپیشلی آئی ٹی کے حوالے سے بات کریں. اٹس ایبسلیٹلی ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے ملک کی جو نیکسٹ جنریشن ہے، جو فیوچر جنریشن ہے، ان کے پاس وہ ساری ریسورسز موجود ہوں کہ وہ آگے جا کے جو بھی کرنا چاہیں اپنی زندگی میں کر سکے. لیکن اگر
آپ کے اسکول میں جو کمپیوٹرز پڑے ہوئے ہیں وہ 20 سال پرانے پڑے ہوئے ہیں اور وہی ونڈوز اس کے اوپر استعمال ہو رہی ہے جو کہ تب کی جا رہی تھی، تو وہ کس طرح سے اپ ڈیٹ رہ سکیں گے دنیا کے ساتھ اور آگے جا کے کس طرح سے کمپیٹ کر پائیں گے انٹرنیشنل لیول پہ؟ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے کہ ایون لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ بھی بچے باہر جا کر، چاہے پاکستان کے اندر بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیز انہوں نے بنائی ہیں، ساتھ ہی ساتھ باہر ریسرچ کر رہے ہیں، اے آئی کے اندر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ریسرچ کر رہے ہیں، اور بہت بڑے بڑے پروجیکٹس پہ پاکستانیوں کے نام جو لکھے جا رہے ہیں، اور بہت فخر محسوس ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آگے آنے والے بچوں کے لیے اور چیزوں کو اور آسان کیا جائے، اینڈ آف کورس اس طرح کے بہت ٹیلنٹڈ بچے تو ہوتے ہیں جو شاید 100 میں سے 10 آپ کو مل جائیں گے جو جا کر جو ہے جن کو ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے، بٹ آف کورس وہ 90 بچے باقی جن کو ریسورسز کی ضرورت پڑے گی، جو کہ پریکٹیکل نالج کے بغیر، ایکچولی ایکسپیرینس کیے بغیر شاید اس طرح سے چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے۔ بہت بہت ضروری ہے کہ فوری طور پہ چیزیں جو ہے بچوں کے لیے آسان کی جائیں، ان کو آئی ٹی کی ریسورسز، ٹیچرز پراپر جو ہیں جتنے نمبرز میں موجود ہے۔ اب ایک ٹیچر کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 کلاسز آپ پڑھا دیں اور 1000 بچوں کو ایک ایک ٹیچر اگر پڑھا رہے تو وہ کس طرح سے لیول رکھ پائیں گے اپنی ٹیچنگ کا ایک ساتھ، اور بہت ضروری ہے ان چیزوں پر کام کیا جائے فوری طور پہ۔ اور ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں ہیں جو کہ بات کریں اسی حوالے سے، ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیں، آؤٹ ڈیٹڈ سسٹمز از اے ویری ہیوج ایشو۔ اگر آپ 20 سال پرانے سسٹم پہ کچھ سیکھ رہے ہیں اور وہی جا کے آپ کو انڈسٹری کے اندر آپ پہلے دن جاتے ہیں تو آپ کو ایک اپ ڈیٹڈ سسٹم پہ کام کرنا پڑتا ہے، کتنا مشکل ہوگا وہ کسی کے لیے؟ جی واقعی بہت مشکل چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ہے اس پہ ہماری جو اب کے انہوں نے لاسٹ ایئر ایک اپ ڈیٹ کیا تھوڑا سا ہمارا کریکولم، وہ ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ انسٹال ہی نہیں ہو رہی، اور جن کمپنی کے ساتھ ان کا تھا معاہدہ تھا وہ 2013 میں ختم ہو چکا تھا، 5 سال کے لیے معاہدہ تھا، اب اس کے اندر ونڈوز انسٹال نہیں ہوتی، اور جو اس کے ساتھ آلات لگتے ہیں وہ اتنے پرانے ہیں کہ ہمیں چونکہ پرانے ہونے کی وجہ سے، نایاب ہونے کی وجہ سے ہمیں مہنگے خریدنے پڑتے ہیں۔ اس کے اندر ایک کارڈ ملتا ہے جو جس کی قیمت شاید 200-250 ہوتی، تو پھر وہ 2-2.5 ہزار تک بھی وہ سیل ہوتا رہا، لیکن اب صورتحال یہ ہے این کمیونٹی کا کارڈ ہمیں 35 ہزار کا خریدنا پڑتا ہے۔ اتنے میں 4 سسٹم آ جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک اتنی نایاب ہو چکی ہے، اتنی ٹیکنالوجی ختم ہو چکی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک تو ہمارے پیسے کا بھی ضیاع ہوتا ہے، پھر ہمارے اس کے اوپر سافٹ ویئر بھی نہیں چلتے، پھر اس کے بعد یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ 5 سال کے بعد آپ نے کمپیوٹر کے اکوپمنٹ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے، بدلنا ہی بدلنا ہے، کیونکہ 5 سال کے بعد اتنی ترقی آ جاتی ہے کہ پرانے سسٹم تقریباً ناکارہ ہو جاتے ہیں، اور جو سسٹم آلریڈی ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں وہ تقریباً باہر سے ناکارہ ہو کے ہی ہمارے تک آ رہے ہوتے ہیں، اس کو مزید ہم اتنی دیر چلانا تو وہ کوئی عقل مندی کا ثبوت نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں یہ تھی کہ ہمارے پاس لیب انچارج تھے، لیب انچارج کے ساتھ اتنا بھیانک سلوک ہوا کہ صرف فیصل آباد میں ہی جو لیب انچارج تھے 70% جاب چھوڑ کے چلے گئے، ان کا اسٹیٹک، ان کا پرپس اسٹیٹک ان کی جاب تھی، اس کے اندر کوئی پروموشن نہیں تھی، کوئی پروموشن نہیں تھی، سب لوگ پروموٹ ہو گئے، اپ ڈیٹ ہو گئے، کلرکس ہو گئے، ٹیچرس ہو گئے، لیکن ان کو کوئی مراعات نہیں ملی، اور انہوں نے اپنی کوالیفیکیشن بھی بہت زیادہ امپروو کر لی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت پنجاب میں انہوں نے 537 پورے پنجاب میں لیب انچارج رکھے تھے، جن میں سے شاید اب کوئی 100-200 بچے ہیں، باقی سب نے اسی میں عافیت سمجھی کہ جاب چھوڑ دیں۔ ان کی ایک تو وہ جو لیب انچارج کی کمی ہے وہ بھی پوری کرنی چاہیے، جو لیب کو مینٹین کر سکے، جو لیب کو اپ ڈیٹ کر سکے، جو لیب کے پرابلمس حل کر سکے، پھر لیب میں جو بچے آتے ہیں ان کو پریکٹیکل بھی کروا سکے، ان کو مطلب کہ جو انیشیل چیزیں ہیں وہ 6ٹھی کے 7ویں کے بچے ہیں جو گاؤں سائڈ پہ ہیں، جن کو کمپیوٹر کے بارے میں بالکل نہیں پتا، ان کو جو انیشیل چھوٹی موٹی جو اپلیکیشن ہے ان کے چلانے کے بارے میں، کیونکہ ٹیچر کلاس میں ہوگا، ٹھیک ہے، ایک کلاس میں اگر آپ جا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، ٹیچر کی کمی ہے تو کم سے کم لیب انچارج اس کی کمی کو کسی حد تک پورا کر سکتا ہے، اس لیے یہ لیب انچارج والی کمی ہے، اس کو فل فور جو ہے حکومت ہنگامی بنیادوں پہ ان کی جو ہے بھرتی کی جائے، اور 10 سال ہو گئے ان کی بھرتی کی نہیں ہے، ان کی ریکروٹمنٹ کی نہیں ہے، پچھلے 10-12 سال سے ایک بار ہی کی تھی، اس کے بعد دوبارہ کی نہیں ہے، ایک تو ان کے مسائل بھی حل کیے جائیں اور دوسرا اس کی دوبارہ سے جو ہے ریکروٹمنٹ کی جائے۔ اس کے بعد ایک بڑی تعداد ٹیچرز کی ایسی ہے جو 2014, 15, 16, 17, 18 میں وہ جن کی سلیکشن ہوئی تھی ان کو ابھی تک پرماننٹ ہی نہیں کیا گیا، ان کو یہی نہیں پتا کہ انہوں نے
اگلے سال ادھر ہونا ہے یا اس سے اگلے سال ادھر ہونا ہے، ہر سال وہ اپنی فائلیں اٹھاتے ہیں، اکاؤنٹ آفس میں چکر لگاتے ہیں، دوبارہ سے اپنا کانٹریکٹ رینیو کرواتے ہیں. تو ان کو ایسی کوئی شک نہیں تھی جب ان کی سلیکشن ہوئی، اس وقت کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی کہ ان کو پرماننٹ نہ کیا جائے گا. لیکن اب 8 سال تقریباً گزر چکے ہیں، کئی احتجاج ہوئے، کئی وعدے ہوئے، کئی دعوے ہوئے. اسمبلی کے اندر بل پیش کرنا تھا انہوں نے، جس کو 8 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن 10 ماہ ہو گئے ہیں، ابھی تک وہ بل نہیں پیش کر سکے. تو حکومت کی یہ جو ٹول کی پالیسی ہے کہ شاید ہم ٹائم گزار لیں گے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ٹیچر ذہنی اضطراب کا شکار ہے. اس کو اپنی جاب کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس کو نہیں پتا اس نے کل ادھر ہے کہ نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر بھی اس طریقے سے فوکس نہیں کر پاتا. وہ کہتا ہے کہ بھئی میں آگے اپنی کوالیفیکیشن امپروو کروں اور اس ڈپارٹمنٹ سے لیفٹ کر جاؤں. ایک ٹیچر 10 سال اپنا ایکسپیرینس دے چکا ہے، اپنی سروسز دے چکا ہے، وہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے ماحول کو سمجھ چکا ہے. اگر آپ اس کو پرماننٹ نہیں کرتے اور دوبارہ سے کوئی اور اس کے اوپر پالیسی اپلائی کر دیتے ہیں تو اس سے تعلیم کا نقصان ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم ایک ایسا حساس قسم کا ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے جس کے اندر ہم چھوٹی سی بھی غلطی کریں گے تو وہ نسلوں تک اس کے ایفیکٹ جائیں گے. بظاہر تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک ٹیچر کو آپ نے اٹھایا اور بے نظیر سروے پہ لگا دیا، پولیو پہ لگا دیا. وہ روزانہ کا 500 بچوں کو پڑھا رہا ہے ایک ٹیچر، اور وہ 500 بچے کسی دوسرے ٹیچر سے پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے تو اس کا اثر ان کی ساری عمر جو تعلیم ہے نا، مکمل ایم ایس سی پی ایچ ڈی تک، وہ کمی ان کی پوری نہیں ہو سکتی جو ٹیچر نے ان کو 1 ماہ نہیں پڑھایا اور گورنمنٹ کے جو کام ہیں ان کی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے رہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں پیس آف مائنڈ چاہیے اسکولوں میں کہ ٹیچر کو فوراً اور بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ٹیچر آئے اور کلاس میں جائے، پڑھائے، اور اس کے بعد اس کا کام جتنا بھی ہے بچوں سے ریلیٹڈ ہو. ٹیسٹ لے رہا ہے، بعد میں چیک کر رہا ہے، بچوں کو پریکٹیکل دے رہے بعد میں. یہ جو بات کی تھوڑی سا پڑھانا، اس کے بعد نکل جانا فیلڈ میں، فیلڈ ورک، پولیو، الیکشن، خوشحال سروے، گندم پہ لگی ہوئی ہے، آپ کی فصلوں پہ لگی ہوئی کبھی ہے. پالیسی میکر سے یا جو ادارے ہیں ان سے بات چیت ہوئی ہے؟ ہماری ان سے کئی بار بات ہوئی ہے، سینکڑوں لیٹرز نکلے ہیں، کسی پہ عمل نہیں ہوتا. ابھی بھی لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، نہیں عمل ہوتا. اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے، شاید کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نا، اس وجہ سے عمل نہیں ہوتا. ہم نے کئی بار کہا ہے اور اس بات پہ حتیٰ کہ ہمیں بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، عدالتوں کے دروازے کھٹکانے پڑتے ہیں، سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے. ہم نے ایس ٹی آر کی بات کی تھی کہ آپ 40 بچوں پہ ایک ٹیچر لگا دیں. ٹھیک ہے کہ ایک جو ٹیچر ہے 40 بچے کلاس میں موجود ہوں، اس کے حساب سے آپ ٹیچر دے دیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ اس بات پہ بھی عمل نہیں کیا جا رہا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ بھئی ٹیچرز کو اسکول میں رہنے دی جائے، غیر تدریسی سرگرمیوں کے اوپر سختی سے بین کیا جائے. لیکن خود ہی آرڈر کر دیتے ہیں، خود ہی ایک ہی جو ڈی سی او صاحب آرڈر کر دیتے ہیں کہ جی یہ سیلاب کے اوپر، سیلاب تو چلو ایمرجنسی ہوگی نا، ویسے ہی جی باردانے کے اوپر ڈیوٹی لگا دی جائے ان کے اوپر. ٹھیک ہے، اور سیکٹری صاحب آرڈر کر رہے ہوتے ہیں ان کو اسکولوں میں پڑھانے دیے جائے. تو وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی عجیب سی صورتحال ہوتی ہے، نہ باہر کا کام ہوتا ہے نہ اندر کا. وہ ایک ڈرا دھمکا کے ادھر بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیسی اس کے اوپر بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ ٹیچر اسکول کے اندر رہے، ٹیچرز کی تعداد پوری ہو، ٹیچرز کے اکوپمنٹ جو ہیں وہ مکمل ہوں اور جدید ہوں، تاکہ وہ جدید دور کا مقابلہ کر سکیں. ٹیچرز کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ ٹائم سکیل جو ہے، ٹائم سکیل فل فور دیا جائے. ان کے لیے کوئی ایک ایسا پروموشن کا چینل تو ہو نا، جس طرح باقی پورے ڈپارٹمنٹس میں اگر موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو پھر ٹیچرز کے لیے بھی، ایس ایس ٹیز کے لیے کیسا ایسا پروموشن کا چینل موجود ہو کہ جو ان کو سیٹسفائیڈ ہو کہ یار مجھے 10 سال کے بعد اگلا گریڈ مل جائے گا. اکارڈنگ ٹو ظاہری بات ہے مہنگائی، وہ بھی ایک انسان ہے، مہنگائی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کا جن کنٹرول نہیں ہو رہا. خود عمران خان صاحب کہتے ہیں میرا گزارا نہیں ہوتا. تو ٹیچرز کو بھی فکر معاش سے آزاد کیا جائے تاکہ وہ بچوں پہ توجہ دے سکے. ہم نے جو نونہال بچے ہیں ان کو بڑے بڑے لیڈر بنانا ہے، ان کو بڑی بڑی پوزیشنز پہ لے کے جانا ہے، اور وہ اس پوزیشن میں اسی وقت آئیں گے جب ٹیچر خوشحال ہوگا، جب ٹیچر ذہنی طور پر باقی تمام فکروں سے ہوگا، آزاد ہوگا. وہ بچے کے اندر تب وہ صلاحیت پیدا کر سکے گا، تب وہ بچوں کے اندر اپنی وہ جو روح پھونک سکے گا کہ تاکہ وہ بڑے بڑے ارسطو بنے اور سکندر بنے. تو اس لیے ٹیچر کو تمام جو بیرونی فکرے ہیں ان سے آزاد کیا جائے
ان کی تمام پروموشنز کے چینل کلیئر کر دیں. یا پالیسی بنانی ہے نا, آپ پالیسی بنا دیں کہ یہ پالیسی ہے, اس پہ عمل کیا جائے. سروس رول بنائیں, سروس اسٹرکچر بنائیں. سروس اسٹرکچر کچھ ٹیچرز کا ہے ہی نہیں. اب ایک ٹیچر ہے, اس کو آپ اگنور کر دیتے ہیں. اس کی آپ نے فار ایگزامپل ڈی وی ایم والے ہیں یا فارمیسی والے ہیں یا دیگر کچھ ادارے ہیں یا ایسے ٹیچر ہیں جو دیگر سبجیکٹس میں ماسٹر کر چکے ہیں, ان کی اس وقت پالیسی کسی نے بنائی, ان کی سلیکشن ہوگی, وہ ڈپارٹمنٹ میں آ گئے. اب کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیچنگ سبجیکٹ نہیں ہے, ان کی جی کوئی پالیسی نہیں ہونی چاہیے, ان کی کوئی پروموشن نہیں ہونی چاہیے. تو اب وہ کیا کریں گے؟ اب وہ چھوڑ جائیں گے یا پھر وہ ساری عمر 40 سال وہ ایک ہی گریڈ میں رہیں گے؟ تو اس لیے جو غلطیاں ہو چکی ہیں پرانی, ان کا ازالہ کیا جائے. ٹیچرز کی پروموشنز, بچوں کی تعلیمی اداروں میں جہاں پہ کمرے نہیں ہیں, جہاں پہ سکولز میں لیبس موجود نہیں ہیں, جس طرح میں نے یہ کتنے دکھ والی بات کی. اور ہمیں تو, چونکہ میں خود کمپیوٹر ٹیچر ہوں, مجھے پتا ہے کہ صرف فیصل آباد کے اندر 300-400 سکول, صرف ایلیمنٹری سکول وہ ہیں جہاں پہ کمپیوٹرز لیب موجود نہیں ہے, جہاں پہ کمپیوٹر ٹیچر موجود نہیں ہے. جس طرح سے میں شروع میں بھی کہہ رہی تھی کہ بڑا ضروری ہے کہ ان چیزوں کو فوری طور پہ بہتر کیا جائے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے انوویشن کے حوالے سے. کتنا ضروری ہے کہ آئی ٹی میں بچوں کو روم دیا جائے کہ وہ انوویٹو بھی ہو سکیں. صرف کتابی پڑھائی جو ہے از ناٹ انف اینی مور. مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے. کہیں مت رہے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج آئی ٹی کے حوالے سے بات کریں. کتنا ضروری ہے کہ اسکولوں کے اندر نہ صرف سسٹمز بلکہ سافٹ ویئرز اینڈ آف کورس ٹیچنگ سٹاف کے حوالے سے لازمی طور پہ کام کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ پہلے تو ٹیچرز کو پورا کیا جائے. ان کی جو بھی ڈیمانڈز ہے, جو ان کی شارٹیج کریٹ ہو گئی ہے, ٹیچرز صحیح نمبرز میں موجود ہونے چاہیے, جتنی کلاسز ہوں اتنے ٹیچرز ہونے چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کی پیکیجز کے حوالے سے ان کو ریسورسز جو پرووائڈ کرنی چاہیے, جو آسانیاں پیدا کرنی چاہیے کہ وہ اپنا جو فرض ہے وہ صحیح طرح سے ادا کر پائیں. دیکھیں, آپ ٹیچر کو اگر 1000 بچے پڑھانے کو دے رہے ہیں تو دیٹس این امپاسبل ٹاسک. وہ ایک ٹیچر نہیں کر پائے گا. بہت ضروری ہے کہ صحیح طرح سے ڈیوائڈ کیا جائے, جتنے بچے ہیں پراپرلی کلاسز کو ڈیوائڈ کیا جائے, پراپرلی ٹیچرز کو ہائر کیا جائے, جو اکوپمنٹ ہے اس کو اسکولوں میں پورا کیا جائے فوری طور پہ, اور جو پالیسی میکرز ہیں اور جو اسکولز ہیں ان کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے وہ پراپرلی کی جائے, بیٹھ کر بات چیت ہو اور اسٹیک ہولڈر سے ایکچولی ان کا ان پٹ لیا جائے اس سے پہلے کہ کسی بھی پالیسی کو امپلیمنٹ کر دیا جائے. اور جہاں پر بھی لوپ ہولز موجود ہیں, چاہے وہ پاسٹ میں ہوں, کسی اور گورنمنٹ کے دوران کیے گئے ہوں, ان کو بھی ریزالو کیا جائے. کسی اور پہ بلیم ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں. آخر کار بچوں کا فیوچر آن دا لائن ہے. اینڈ آف کورس, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا بریک میں جانے سے پہلے کہ اب انوویشن کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں. پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے, اور چاہے ہمارے پاس ریسورسز کی کمی کیوں نہ ہو, انوویشن ہمیشہ پاکستانیوں کے دل میں رہی ہے. اور بہت فخر محسوس ہوتا ہے جب بھی آپ دیکھتے ہو کہ انٹرنیشنل اسٹیج پہ جا کر پاکستانی کوئی انوینشن کرتے ہیں, کسی میجر پروجیکٹ کے اندر جب وہ حصہ لیتے ہیں. جو آج کے بچے ہیں, کیا ان کو اسکولوں میں سلیبس کے تھرو اس طرح کا کوئی انیشیٹو دیا جاتا ہے کہ کوئی انوویٹو چیز بنائے, کوئی صرف تھیوری کے اوپر بات نہیں کرے, پریکٹیکلی کوئی چیز کرے؟ جی بالکل. یہ اگر آپ انڈیویجول کچھ پیرنٹس کی کچھ انوالومنٹ ہو, کچھ بچے کی دلچسپی ہو, یہ آج جہاں تعداد کم ہے بچوں کی وہاں پہ تو یہ چیزیں ممکن ہیں. وہاں پہ تو ہم انڈیویجلی سطح پر تو بچوں کو آگے لے آتے ہیں, ان کے اندر یہ چیز پیدا کر دیتے ہیں. لیکن ایز اے سسٹم اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, کہ پورے کے پورے سسٹم میں یہ چیز امپلیمنٹ ہو. اگر ہمارے پاس 500 بچہ ہے اسکول میں تو 500 بچے کے اوپر یہ چیز امپلیمنٹ ہو, اور تھرو پالیسی ہو کہ ہم پڑھا تو رہے ہیں نا, لیکن وہ ایک پالیسی کے تحت پڑھائیں کہ چھٹی میں جو پڑھا رہے ہیں اس سے اپڈیٹڈ, 7th میں پڑھائیں اس سے اپڈیٹڈ, اور اس سے ریلیٹ کر کے پڑھائیں. ایک جس طرح ایک سیڑھیاں جا رہی ہیں اس طرح, نہ کہ ہم جو چھٹی میں پڑھا رہے ہیں کچھ اور ہی پڑھا رہے ہیں, کچھ اور ونڈوز ہیں, کچھ اور سلیبس ہے, کچھ آگے ہے کچھ پیچھے ہے. کوئی وہ بچے کے اندر کلیئر اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا سبجیکٹ کیا ہے. جب آپ ایک چیز کو ایک کلیئر کریں گے, پالیسی ایک کلیئر ہوگی, سلیبس کلیئر ہوگا, سٹیپ بائی سٹیپ اس کو پتا ہے کہ میں نے لیبس میں جانا ہے, یہ کام کرنا ہے, اس کے اتنے مارکس ہیں, یہ کر کے دکھاؤں گا, اب میرا یہ لیول ہے پروجیکٹس کا. جب آپ اس لیول پہ ہوں گے پھر آپ اس میں ایکٹیویٹی, جس طرح میں نے کہا تھا کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہو, جس کے اندر کنسیپچول ورکس ہوں, بچوں کے نیو چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئرس بنائے جائیں. آپ سے جب شو شروع ہونے سے پہلے میری بات ہو رہی تھی تو ہم بات کرتے کہ لینگویجز میں ریسنٹلی سلیبس میں جاوا ایڈ کی گئی ہے, اور آف کورس آپ کو پتہ ہے آج کل اف یو گو آؤٹ دیر اتنی ساری کمپیوٹر لینگویجز موجود ہیں. ہم پائتھن کی بات کر سکتے ہیں, سیورل لینگویجز جو کہ اپ ڈیٹڈ
جو ہے وہ ورژنز میں استعمال کی جا رہی ہیں دنیا میں. تو کوئی ارادہ ہے کہ اور بھی لینگویجز ایڈ کی جائیں گی سلیبس میں؟ جی بالکل. جو آج سے 1 سال پہلے جو ہماری بکس تھی وہ 1960 1950 کی، اس کے اندر لینگویج استعمال کی جا رہی تھی. اب پچھلے سال انہوں نے اس کے اندر C++ جو ہمارے میٹرک کے سلیبس میں کی ہے، تو پھر بھی ہمیں خوشی ہے کہ چلیں کچھ تھوڑا سا بہتر ہوا، لیکن اس سے مزید بہتری کی ابھی گنجائش موجود ہے. ہمارے 9 کے سلیبس میں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے. ہمارے جو جس طرح بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہارڈ ویئرس میں بہت زیادہ گنجائش موجود ہے. لیبس بالکل بند پڑی ہیں ان کے اندر. پھر اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ شاید کچھ اتنے زیادہ اس بارے میں کنسرن بھی نہیں ہے، اور اتنی ان کو شاید نو نہیں ہے. ان کو اندازہ ضرور ہے چونکہ پرانے ہیں سبجیکٹ، یہ 20 سال پرانا ہے یا 10 سال پرانا ہے تقریباً. اور اس سے پہلے ہمارے آئی ٹی کی جو پہلی پاکستان میں جو ڈگری تھی میرے خیال 1990 میں شروع ہوئی، وہ جو چونکہ سینئرس ہیں ان کو اتنا اندازہ نہیں ہے، اور وہ لیتے ہیں فارن کنٹری سے سجیشنز جو پریکٹیکلی یہاں پہ امپلیمنٹ ان کا پاسبل نہیں ہے. اس انوائرمنٹ میں وہ سوچتے ہیں اور وہ پاسبل نہیں ہے. ان کو سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کمپیوٹر کا سبجیکٹ باقی سبجیکٹ سے مختلف ہے. یہ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کل کو پرانا ہو جانا ہے ایک دن بعد. جو ہم سائنس کی تھیوریز پڑھ رہے ہیں، جو قانون پڑھ رہے ہیں، وہ ہم 20 سال پہلے بھی پڑھ رہے تھے، وہ تو نہیں بدل رہے. سسٹمز آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، اس حوالے سے تو ہم نے بات کی، لیکن کیا سسٹمز پورے تعداد میں موجود ہیں؟ ہاں، یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے. سسٹم ہمارے پاس ہے تقریباً 15 سے زیادہ سسٹم کسی اسکول میں نہیں ہے، یا 16 ہوں گے زیادہ. اور بچوں کے اکارڈنگ تو بچے تو بیٹھ بھی نہیں سکتے. اب بچے جس طرح میں کہہ رہا ہوں، اگر 100 ان کی اسٹرینتھ ہے یا 80 ہے یا 70 ہے تو 15 کمپیوٹر موجود ہیں. 80 بچوں کے لیے 80 بچوں کے لیے 15 کمپیوٹرز موجود ہیں. تو وہ تو ہر بچے کو 5 بچوں کو ایک کمپیوٹر ایک حصے میں آتا ہے. تو اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے کہ کمپیوٹرز جو ہیں ان کی تعداد کو بھی زیادہ کیا جائے. اور کمپیوٹر کے جو لیسنز ہوتے ہیں کیا وہ روزانہ ہوتے ہیں یا جو لائسنس ہے وہ تو ان کے ونڈوز کے لائسنس ان باکس کے وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں 2013 میں. اب ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے ایک بڑی تعداد میں کہ ہمیں ہر ہفتے بعد اس کی ونڈو دوبارہ انسٹال کرنی پڑتی ہے، اور وہ بھی ایک ایسی ونڈو ہمیں عارضی طور پہ ڈسپلے دیتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی جو فری ٹرائل ورژن والی ونڈو ہوتی ہے، نہ کہ وہ ہمیں وہ جس طرح ان باکس کی کمپنی کی شروع میں تھی رجسٹرڈ ونڈو ویسے کام نہیں کرتی، اور اس میں بار بار ایررز آتے ہیں. سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں تو وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں بار بار. تو آپ کیا کر سکتے ہیں، ہر ہفتے بعد سارے سافٹ ویئر دوبارہ انسٹال کرنا بڑا مشکل. تو میرا خیال ہے کہ بھی اس بارے میں بڑے سنجیدگی کے ساتھ سوچنا پڑے گا. اگر سنجیدگی کے ساتھ نہیں سوچیں گے تو پھر ہم دوبارہ عرفہ کریم نہیں پیدا کر سکیں گے. پھر ہم دوبارہ وہ جو ہمارے خواب ہیں ترقی کے وہ نہیں ہم پورے کر سکیں گے. یہ اس بارے میں ہمیں فوری طور پہ سوچنا ہے، اور یہ واحد فیلڈ ہے جس کے اندر ہمیں بہت کم ایفرٹ کی ضرورت پڑے گی. کوئی بڑی انڈسٹری لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی بہت بڑا پروجیکٹ کوئی نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ جسٹ ہمیں کمپیوٹرز دینے ہیں بچوں کو اور ٹیچرز دینے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ان کا جو دماغ ہے، ان کی جو چھوٹے نونہال کے اندر ٹیچرز نے جو ہے وہ ٹیکنالوجی ساری ان کے اندر ٹرانسفر کر دینی ہے، کمپیوٹر ان کے ہاتھ میں ہونا ہے، اور وہ پھر انشاءاللہ تعالی اگر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے حوالے سے بات کریں تو کیا کوئی ایسے کمپٹیشنز بھی کروائے جاتے ہیں جہاں پہ اپلیکیشنز آپ نے فار ایگزامپل بنانی ہے یا ویب سائٹس آپ نے کریٹ کرنی ہے اور انعامات کوئی دیے جائیں گے؟ باقاعدہ تو اس کا انڈیویجول سطح پہ تو ٹیچر اپنی دلچسپی کے سطح پہ یا اسکول لیول پہ کہیں کہیں اس کا ہے رجحان، لیکن ادارے کی طرف سے جس طرح اسپیچ کمپٹیشن ہے یا ہمارے دیگر کمپٹیشنز ہوتے ہیں روایتی، اس میں یہ کمپٹیشن ابھی تک انٹروڈیوس نہیں ہو سکا. میرا خیال یہ اس کو ہونا چاہیے تاکہ رجحان بڑھے لوگوں کا اور ان کے اندر کریٹیوٹی بڑھے، اور ہم دکھا سکیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اور اگر ہمیں تھوڑی سی اور سپورٹ کی جائے تو ہم اس سے مزید بہتر بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا کوئی باقاعدہ کوئی اس طرح کا شیڈیول نہیں ہے جس کے اندر آپ کے اسکولوں کے اندر جس طرح کھیلوں کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں اس طرح اس کا بھی ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، چونکہ یہ ایک روایتی سبجیکٹ نہیں تھا، اس لیے اس کے اندر ابھی یہ چیزیں جو ہیں ایڈ ہونی چاہیے. بالکل، اینڈ آئی تھنک دیر از ہائی ٹائم کہ چیزوں کو اپڈیٹ کیا جائے، کمپیوٹر سسٹم سے لے کے ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، اینڈ آف کورس ٹیچنگ اسٹاف
کہ سب سے پہلے تو جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے. مطلب اگنور کرنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. بچوں کے لیے ضروری ہے آگے جا کے کمپیٹ کرنا ہے انہوں نے دنیا کے ساتھ, اور ضروری ہے کہ ان کے پاس وہ ریسورسز موجود ہوں. اور ٹیچرز کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہے, ٹیچرز ایک بچے کا فیوچر بناتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو ان کی جو ضروریات ہیں وہی پوری نہیں ہوں گی تو وہ کس طرح سے اچھے جو ہے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے اچھی طرح پڑھا سکیں گے اور ان کی تربیت کس طرح سے بہتر طریقے سے کر سکیں گے. تو جی بہت بہت شکریہ آپ کا. میں امید کروں گی کہ اداروں تک آپ کی آواز پہنچے اور وہ لازمی طور پہ فوری طور پہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو جی یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی اب وقت ہے میرے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا. لیکن اس سے پہلے کہ میں کچن میں جاؤں, آپ کو پتہ ہے سردیاں ہیں اور سردیوں میں ایکسرسائز کرنا اور فیشن ٹرینڈس کو فالو کرنا بہت بہت اچھا لگتا ہے. چاہے وہ آپ کے گھر کی کوئی فنکشن ہو, کوئی سیمی فارمل ایونٹ ہو, یا پھر کوئی گھر کی صرف چھوٹی سی گیدرنگ ہو, کہیں پر بھی ضروری ہے کہ ہیڈ ٹو ٹو آپ فیشن ٹرینڈس کو فالو کریں اگر آپ کا دل کرتا ہے تو. اور لازمی طور پہ ہیلز کی نئی کلیکشن ونٹر کلیکشن 2021 از ان اسٹورز اینڈ آن لائن, اور آپ جا کے اسے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. ڈفرنٹ ڈیزائنز اویلیبل ہیں, ڈفرنٹ کلرز اویلیبل ہیں, جس کا مطلب ہے کہ آپ کی چاہے کسی بھی طرح کے ایونٹس ہوں آپ ان کے لیے جا کر شاپنگ کر سکتے ہیں. اور آپ کے ڈریسز جو ہیں چاہے وہ ٹریڈیشنل آؤٹ فٹس ہوں, چاہے وہ تھوڑے سے ویسٹرنائزڈ آؤٹ فٹس ہوں, جس طرح کے بھی آؤٹ فٹس ہوں ان کے ساتھ آپ جا کر سنیکرز بھی بائی کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہیل شوز ہوں چاہے فلیٹ شوز ہوں, سارے آپ کو ونٹر کلیکشن 2021 ہیلز کی میں اویلیبل مل جائیں گے. تو آپ جائیں, جا کے چیک آؤٹ لازمی طور پہ کریں. اور آپ کو پتہ ہے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ٹیم کو اپریشیٹ کرتے رہیں, نو میٹر وٹ. کبھی بھی کوئی بھی چیز ہماری ٹیم کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی, اسپیشلی ہمارا اور آپ کے جو ساتھ ہے وہ ممکن نہیں ہوتا ہماری ٹیم کے بہت ہی خاص اور اسپیشل ممبرس کے بغیر. تو جی ہم نے سوچا ہیلز کی طرف سے یہ گفٹ جو ہیں اپنے ٹیم ممبرس کو دے دیتے ہیں. تو جی سب سے پہلے میں شکور کو بلاؤں گی, اور آف کورس میں بتانا چاہتی ہوں کہ اپنے گھر میں وہ چاہے وہ آپ اپنی موم کو چاہے سسٹر کو آپ دے سکتے ہیں ہیلز کی طرف سے یہ گفٹ. تو جی آل دی بیسٹ, اور آف کورس انجوائے کیجیے گا اس گفٹ کو. اینڈ ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم صداقت صاحب کو بھی بلا لیتے ہیں, آپ جلدی سے آ جائیں. اور یہ آپ کے گھر والوں کے لیے بھی ہماری طرف سے گفٹ ہے, اور ایز اے اپریسیشن شکریہ. ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں آپ دونوں کو اور آپ کے کام کو اور ہارڈ ورک کو, جس کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا یہ جو ساتھ ہے وہ ممکن ہو پاتا ہے. ہمیشہ اپریشیٹ کرتے رہنا چاہیے, جہاں پہ کریڈٹ ڈیو ہو وہاں پہ کریڈٹ دیتے رہنا چاہیے. تو ہیلز کی طرف سے اور ہماری طرف سے یہ اسپیشل اپریشیشن گفٹ. اور چلیے میں کچن میں چلتی ہوں جلدی سے, اور جا کر آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ فزیکل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی فزیکل ہیلتھ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں پیشنز ایمبیشنز کو فالو کر پائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, اپنے میلز کو پراپرلی لیں. چاہے زندگی جتنی بھی مصروف ہو, چاہے جتنے بھی کام ہوں, جتنے بھی ذمہ داریاں ہوں آپ کے اوپر, اگر آپ فٹ نہیں ہوں گے تو کسی بھی کام کو پوری طرح نہیں کر پائیں گے. اگر میں گولڈن کوکنگ آئل کی طرف حوالے سے بات کروں تو کسی بھی میل میں اگر آپ گولڈن کوکنگ آئل کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے نمبر 1 پرائیورٹی آپ کی ہیلتھ ہے, جس طرح سے آپ کے لیے آپ کی پرائیورٹی آپ کی نمبر 1 ہیلتھ ہونی چاہیے. اینڈ آف کورس آپ چاہے جتنے بھی انگریڈینٹس استعمال کریں کسی بھی ڈش کے اندر, بڑا ضروری ہے کہ ان کا جو نیوٹریشن ویلیو ہے وہ انٹیکٹ رہے ایٹ دی اینڈ جب آپ کی ڈش بن جاتی ہے. لیکن یوزلی یہ ممکن نہیں ہو پاتا ہے. گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کی ڈش میں جتنے بھی نیوٹریشن ویلیو ہے وہ ایبسلیٹلی انٹیکٹ رہے گی بائی دا ٹائم آپ کا کھانا بنتا ہے. نہ تو آپ کو ذائقے پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا اور نہ ہی آپ کو اپنی ہیلتھ پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا, وچ آف کورس از ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. 100% آرگینک انگریڈینٹس کے ساتھ کوکنگ آئل کو بنایا جاتا ہے. گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آپ کی چاہے کوئی ٹریڈیشنل ریسیپی ہو, چاہے کوئی ماڈرن ریسیپی ہو, چاہے آپ بیک کر رہے ہو ایئر فرائر میں بنا رہے ہوں, یا پھر آپ ٹریڈیشنل کوکنگ کر رہے ہوں اسٹوو کے اوپر, یا پھر کوئی باربیکیو, سردیاں ہیں تو باربیکیو بھی بہت سارے لوگ کرنا پسند کرتے ہیں. اور گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ چاہے کسی بھی طریقے سے آپ میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے کوک کر رہے ہو, آپ کے کھانے کا ذائقہ 100% پریسیجن کے ساتھ بنے گا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنی ہیلتھ پہ کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا. آئی تھنک ایز پاکستانیز اینڈ پنجابیز یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ذائقہ تو ہونا ضروری ہے کھانے پہ, اور بہت سارے لوگ فٹنس کی طرف آنا چاہتے ہیں, فٹ رہنا چاہتے ہیں, تو ضروری ہے کہ آپ کی ہیلتھ بینیفٹس جو ہیں وہ بھی انٹیکٹ رہے, آپ کے کھانے کے اندر آپ کو کمپرومائز نہ کرنا پڑے, نہ تو اپنی ہیلتھ کے اوپر نہ ہی ذائقے کے اوپر. دیٹس اے پلس آن بوتھ سائڈز. اگر گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کے حوالے سے بات کریں
تو ان کے لیے ہمیشہ آپ کی صحت نمبر 1 پرائیورٹی ہوتی ہے، آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کر کے رکھنا اور ساتھ ہی ساتھ کولیسٹرول لیول کو کنٹرول میں رکھنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ طرح کی بیماریاں جو ہیں ہو سکتی ہیں، اور ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی صحت کو نمبر 1 پرائیورٹی رکھتے ہوئے جو ہے کسی بھی میل کے حوالے سے، چاہے وہ ڈیلی روٹین کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں، آف کورس آپ کو پتہ ہے سردیوں کے موسم میں چائے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایک کپ چائے صبح کے ٹائم تو لازمی مجھے ایٹ لیسٹ چاہیے ہوتا ہے. آج میں ڈی ٹی ایکسٹریم کوالٹی جو کہ یلو پیکنگ میں اویلیبل ہے اس کو بنا رہی ہوں، اور میں بالکل تھوڑی سی پتی ایڈ کروں گی. میری اپنی عادت ہے، میری پریفرنس ہے کہ میں تھوڑی کم پتی والی چائے پینا پسند کرتی ہوں، بٹ آپ لوگوں کی اپنی ڈفرینٹ پریفرنسز ہوتی ہیں لوگوں کی. اینڈ آف کورس اگر آپ لوگوں کو تیز پتی والی چائے پسند ہے تو ڈی ٹی دانے والی جو کہ ریڈ پیکنگ میں اویلیبل ہے، آپ اس کو جا کے اسٹور سے خرید سکتے ہیں. گریٹ ویلیو پیک بھی اویلیبل ہے، جس کا مطلب ہے کہ سیم پرائز کے اندر آپ کو ایکسٹرا پتی مل جائے گی. اور کسی بھی چائے کے لیے 3 چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، جس کے اندر آف کورس اس کی خوشبو، اس کا بلینڈ بہت ضروری ہوتا ہے. اینڈ اٹ ڈپینڈز ریئلی. آلریڈی بلینڈ جو ہے وہ مجھے نظر آنا شروع ہو گیا. پتی جو ہے اٹس سو فائن کہ 2 منٹوں کے اندر بلینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ اپنے کسی بھی نیئرسٹ گروسری اسٹور سے جا کر ڈی ٹی کی کوئی بھی پیکنگ خرید سکتے ہیں، ایکسٹریم کوالٹی یا پھر دانے والی. آپ کو دونوں کوالٹیز جو ہے وہاں پر مل جائیں گی. اور جیسے کہ میں کہہ رہی تھی، اپنی پریفرنس ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ 1 کپ چائے پینا پسند کرتے ہیں اور کم پتی پینا پسند کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے 2-3 کپ جو ہیں دن کے اندر ضروری ہوتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ کی روٹین زیادہ بزی ہو رہی ہو تو آئی سپوز آپ تھوڑی زیادہ چائے پیتے ہیں. آئی تھنک دیر از نتھنگ بیٹر دین کہ آپ کے پاس ایک چائے کا کپ ہو، آپ کی فیملی اور فرینڈز آپ کے ساتھ ہوں اور بہت ساری باتیں آپ کر سکتے ہو. مے بی اٹس اباؤٹ یونیورسٹی ڈیز، یا پھر آپ اسکول کی یادیں جو ہیں وہ تازہ کر رہے ہوں، یا پھر کوئی فیملی کی جو ہے مزے کے قصے ہوں جو آپ ریہیش کر رہے ہو. چائے کا 1 کپ لازمی ضروری ہوتا ہے. جتنی دیر میری چائے بن رہی ہے آپ لوگ بھی چائے بنائیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 پہ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپکس کے حوالے سے بات کریں، اسپیشلی فیصل آباد شہر کے حوالے سے بات کریں. اتنا ٹیلنٹ ہے فیصل آباد شہر کے اندر، اور پاکستان کا نام روشن کیا انٹرنیشنل اسٹیج کے اوپر. اور فیصل آباد کا نام جو ہے بار بار آپ کو سننے کو ملتا ہے. بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جو فیصل آباد سے نکلا ہوا ٹیلنٹ جو ہے آگے جا کے کچھ کر پاتے ہیں، کچھ حاصل کرتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا بہت ٹیلنٹ ہے، اور ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے اس ٹیلنٹ کو ہائی لائٹ کریں، منظر عام پر لے کر آئیں، اور آپ لوگوں کو ایسے مواقعوں کے بارے میں بتائیں جہاں پر آپ جا کے اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر لے کر آ سکتے ہیں، لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کوئی آپ سے انکریج ہو کے اپنے ٹیلنٹ کو پرسیو کرے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایکچولی وہ پلیٹ فارم مل جائے جس سے آپ سکسیسفل ہو سکیں. تو ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے. آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جن سے آرٹس کے بارے میں بات کریں گے، آرٹسٹ کے بارے میں بات کریں گے، ایسی کمپٹیشنز کے بارے میں بات کریں گے جہاں پر آپ جا کے اپنے ٹیلنٹ کو پرسیو کر سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ پرسیو نہیں بھی کرنا چاہتے لیکن آپ کو شعر و شاعری کا شوق ہے، لٹریچر کا شوق ہے، تو وہاں پر جا کر آپ اس کو بھی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، لائک مائنڈڈ لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں. اور بہت مزیدار گفتگو رہے گی. بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. میں انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں جلدی سے آپ کا. تو جی زاہد اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر فیصل آباد آرٹس کاؤنسل ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمارے شو کے لیے وقت نکالا، اور ہمارے آڈینس جو کہ بہت ٹیلنٹڈ ہے ان کے لیے بھی وقت نکالا. ایک تو جی یہ کمپٹیشن جس کے بارے میں آپ مجھے بتا رہے تھے، آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. ٹیلنٹ ہنٹ ہے جو کہ 21 دسمبر تک جو ہے جہاں آپ رجسٹر کر سکتے ہیں. اف آئی ایم کریکٹ. میں چاہوں گی آپ اپنے الفاظ میں اگر ہماری آڈینس کو اس کمپٹیشن کے بارے میں. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 31 دسمبر ہے رجسٹر کرنے کی. جی رجسٹر کرنے کی. ویسے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام اس کا یہ 3را سیزن ہے، اور اس سے پہلے 2 سیزن ہو چکے ہوئے ہیں. 15 نومبر کو خیال احمد کاسرو صاحب نے راولپنڈی میں اس کا افتتاح کیا، اور ابھی یہ فل فلیج پورے پنجاب میں پروگرام لانچ ہو چکا ہے. پورے پنجاب میں آپ کسی بھی آرٹس کونسل میں اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں فیصل آباد آرٹس کونسل کی، تو فیصل آباد میں ہمارے پاس یہ جو ہمارا ڈویژن ہے اس میں ضلع جنگ، ٹوبا ٹیک سنگھ، چنیوٹ اور فیصل آباد شامل ہیں. اور اگر آپ اپنے فیصل آباد کے گردنواں میں رہتے ہیں یا فیصل آباد میں رہتے ہیں تو آرٹس کونسل میں 15 نومبر کو جو لانچ ہوا تھا پروگرام، 31 دسمبر تک آپ اس کو رجسٹر کروا سکتے ہیں. میں ایک دفعہ اس کی ویب سائٹ بھی ناظرین کے لیے بتا دیتا ہوں، www.pac.gop.pk. اس پہ آپ جائیے،
فارم ڈاؤن لوڈ کیجئے اور آپ آن لائن بھی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں یا آن لائن آپ فارم ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو فل کر کے آرٹس کونسل میں جمع کروا سکتے ہیں. تو جی اس ٹیلنٹ ہنٹ میں کون کون شامل ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اس میں 6 کیٹیگری ہیں فاطمہ. اس میں ہم میوزک کی کیٹیگری ہے، اس میں فائن آرٹس کی کیٹیگری ہے، اس میں لٹریچر کی کیٹیگری ہے، اس میں آپ تھیٹر سے اگر تعلق رکھتے ہیں، کرافٹس میں اپنی مہارت رکھتے ہیں یا آپ فوک ڈانسز کرتے ہیں. تو سو فار 5 کیٹیگریز میں 16 سے 40 سال کی عمر کی قید ہے، مگر جو فوک ڈانسز ہیں اس عمر کی کوئی قید نہیں ہے. آپ چھوٹے گروپس میں بھی آپ اپنی رجسٹریشن کروائیے. آپ کا گروپ اگر ون کرتا ہے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر تو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی اس کے انعامات ہیں. ویسے تو ساری کیٹیگری میں ہی انعامات ہیں، جیسا کہ پہلا انعام ہم 20,000 روپے آفر کرتے ہیں، اس کے بعد 15,000 روپے ہیں اور اس کے بعد 10,000 روپے ہیں. اچھا جی ہاں. ان کسی بھی کیٹیگری میں آپ جس میں آپ مقابلے میں حصہ لینا چاہیں اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں. اچھا انعامات ایک دفعہ پھر بتا دیں، کیونکہ آئی تھنک بہت سارے لوگوں کے لیے دیٹ سم تھنگ کہ وہ چاہیں گے اس میں حصہ لیں. جی ہاں بالکل. ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر اگر آپ ون کرتے ہیں تو 20,000 از فرسٹ پرائز، 15,000 is second prize and 10,000 is third prize. And after winning the district level, we have a competition on the division level. اب ڈویژن میں ون کریں گے تو ہم آپ کو پنجاب بھر کے مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے لے کے جائیں گے، جس کا گرینڈ فنالے انشاءاللہ سی ایم صاحب خود اس کو واچ کریں گے، اس کے انعامات تقسیم کریں گے. تو وہ لاہور میں ہوگا، الحمرا میں ہوگا. تو وہاں پہ انعامات کی رقم ہوگی 2 لاکھ روپے. پہلا انعام 1.5 لاکھ روپے، دوسرا انعام اور 1 لاکھ روپے تیسرا انعام. اچھا جی، مطلب کافی ایکسائٹنگ پرائزز موجود ہیں. اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں، اگر آپ میں پیشن ہے کسی چیز کو لے کر اور آپ ٹرائی آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، بیکاز کبھی فیلئر سے ڈرنا نہیں چاہیے. اٹ مائٹ ایز ویل بھی کہ آپ جاتے ہیں اور آپ نہیں جیت پاتے، لیکن دیٹ وڈ بی اے ویری ویری گڈ ایکسپیرینس. اسی کبھی بھی فیلئر کا سوچ کے ڈرنا نہیں چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ جیت ہی جائیں، کیونکہ آئی تھنک کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کسی چیز کی. جی ہاں بالکل. آپ کو میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ لاسٹ ایئر جو ہے فیصل آباد ڈویژن نے 4 پوزیشن سیکیور کی تھیں. اچھا. نہ کہ صرف ہم نے فرسٹ پوزیشن سیکیور کی، ہم نے سیکنڈ پوزیشن بھی سیکیور کی اور تھرڈ پوزیشن بھی. تو وی ہیو اے ٹیلنٹ ان آر دس ریجن از یو کین سے اٹس اے لاٹ آف ٹیلنٹ ہیئر. اسپیشلی جو ہمارے نوجوان ہیں میوزک میں اور پوئٹری میں. اسپیشلی ہمارا فیصل آباد شہر تو ہے ہی شہر نعت اور بہت ادب والا شہر ہے. ہم نے خاص طور پہ پوئٹری میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی یہاں سے. اچھا، بیکاز کیٹیگریز کی بھی ہم بات کر رہے تھے، تو از اٹ سم تھنگ کہ آپ کو سیکھا ہونا چاہیے کہ مطلب آپ نے اگر کسی ٹریننگ لی ہوئی ہے تبھی آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں جو آپ کے پاس رینج ہے بڑی واسٹ رینج ہے، 16 to 40. اچھا، اگر آپ 40 years old. جی ہاں نیو کمر ہیں تو آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ میچورڈ آرٹسٹ ہیں تو دین یو ہیو اے بیٹر چانس ٹو ون دا بگ پرائز. تو آپ کے لیے یہ ہے کہ ہر ریجن اس میں زور لگائے گا. ڈیفینیٹلی اس میں 2 طرح سے اس کی سہولتیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نئے آنے والوں کو ڈیورنگ کمپٹیشن ہی سیکھنے کا موقع ملتا ہے. وہ اپنے سینئر سے جو کہ میچور آرٹسٹ ہیں یا زیادہ تجربہ رکھتے ہیں یا زیادہ پریکٹس کر چکے ہوئے ہیں، ان کی آواز صاف ہو گئی ہے، کرافٹ ہے تو ان کا ہاتھ صاف ہو گیا ہے. تو اس طرح کے مقابلوں میں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوائیں اور ان کے لیے پنجاب آرٹس کونسل ایسا پلیٹ فارم دے رہی ہے جس سے وہ ظاہری بات ہے یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس کو انٹرنیشنلی بھی واچ کیا جاتا ہے. نیشنلی تو واچ کرتے ہی ہیں، اس کی بڑی کوریج ہوگی. تو ان آرٹسٹ کو، ان فنکاروں کو آگے آنے کا موقع ملے گا. تو ظاہری بات ہے کہ یہی وہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ساتھ آپ اپنی کلا کو، اپنے فن کو منوائیں گے اور آپ کو ایک بڑے سٹیج کے اوپر آنے کا موقع مل رہا ہے. اس کے بعد آپ کے لیے کمرشل سائڈ پہ بھی بینیفٹ ہے کہ اف یو ریکگنائز یور سیلف اینڈ آپ اس میں اپنی مہارت کا لوہا منوا لیتے ہیں تو آپ کے پاس اور مواقع بھی ایسے ملیں گے. بالکل. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ اپرچونیٹی اسپیشلی اور لوگوں تک اپنا ٹیلنٹ جو ہے پہنچانے کے لیے. تو اگر آپ سچ میں اپنے ٹیلنٹ کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں تو definitely do register for this and do participate in this competition. And of course ساتھ ہی ساتھ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آرٹسٹ اب رجسٹر بھی کر سکتے ہیں اور 21 دسمبر تک یہ رجسٹریشن جاری ہے. تو میں چاہتی ہوں اس حوالے سے بھی. جی ہاں ایک پیرالل میں پروگرام چل رہا ہے. یہ 2 پروگرام ہے. جیسا کہ آپ نے بھی ٹیلنٹ ہنٹ کا ذکر کیا، اس کی 31 دسمبر تک رجسٹریشن ہو رہی ہے اور یہ آن لائن بھی آپ کروا سکتے ہیں، کونسل میں بھی فارم جمع کروا سکتے ہیں. اور مور اوور ہم نے ڈسٹرکٹ کے جو آپ کے ڈی کالجز ہیں یا ڈویژنل آپ کے آفیسز ہیں، اسپورٹس کے آفیسز ہیں یا ڈپٹی کمشنر صاحب کے آفس ہیں، وہاں سب جگہ کے اوپر فارم یہ اویلیبل ہیں، وہاں پہ بھی آپ جمع کرائیے. اور ساتھ میں آپ نے کویشچن کیا جو آرٹسٹ رجسٹریشن کا ہے، تو اس کے لیے آرٹسٹ رجسٹریشن کے لیے بھی 31 دسمبر اس کی ڈیڈ لائن ہے. اور سیم ویب سائٹ www.psrc.org
pac.gop.pk پہ جا کے آپ فارم ڈاؤن لوڈ کیجئے. اور جو یہ ہے یہ ایک لارجر ڈیٹا بینک حکومت پنجاب اس کو مرتب کر رہی ہے، جس میں فنون لطیفہ سے رکھنے والے کوئی بھی آرٹسٹ، کوئی بھی شخص، ٹرانسجینڈر میل فیمیل، اپنے آپ کو صرف اس کیٹیگری میں بتائے کہ میں اس چیز کا آرٹسٹ ہوں، یہ میری جو ہے وہ اسپیشلٹی ہے، اس میں وہ رجسٹر کر سکتا ہے. اور اسے بیکاز آئی تھنک a lot of people want to know کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا، کیا پلس پوائنٹ کیا جی ہوگا؟ ہاں بالکل، جیسے کووڈ میں آرٹس کونسل بند رہیں تو گورنمنٹ آف پنجاب نے آرٹسٹ سپورٹ فنڈ جاری کیا، اور ہمارے جو آرٹسٹ ہیں جو گھر بیٹھے رہے، اسٹیج نہیں چلا، تو ان کی فائنینشیل ہیلپ کرتے رہے. تو اس دفعہ پہلے تھوڑی کیٹیگری محدود تھیں، اس دفعہ جو ہے پروگرام کو اور بڑا کر دیا گیا ہے. تو جو ہماری منسٹری ہے ثقافت کی، اس نے ایک لارجر ڈیٹا بینک مرتب کرنے کے لیے اس پروگرام کو لانچ کیا ہے. سب سے پہلے یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو، اگر تو آپ میوزک کچھ کرتے ہیں، انسٹرومنٹ بجاتے ہیں یا میوزک میں ہیں، ایون دو ریڈیو پاکستان کے آرٹسٹ ہیں، آپ کرافٹس میں کوئی کام کرتے ہیں، آپ لٹریچر میں کوئی اسپیشلٹی رکھتے ہیں، آپ فوک ڈانسز میں ہیں، کسی بھی کیٹیگری میں غرض فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتا ہے. آرٹس کونسل انہیں رجسٹریشن کارڈ ایشو کریں گی. اس کے دو فائدے ہوں گے. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کے پاس آرٹس کونسل کے ایک رجسٹرڈ کارڈ ہے، آپ ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اس میں آپ اپنی اسپیشلٹی کو لے کے چلیں گے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ ڈاؤن ٹو دا روڈ اگر گورنمنٹ آف پنجاب اس کے جو پروگرام ہے، جیسے آرٹسٹ سپورٹ فنڈ آیا اور اس طرح کے دوسری کوئی بھی اسکیمیں ہمارے پاس آتی ہیں، تو اس میں آپ کا نام ڈیٹا میں موجود ہوگا. وہاں سے آپ جس کیٹیگری میں فال کریں گے اور جو بھی پروگرام آپ کے متعلق آئے گا، آپ کو اس کا فائنینشیل بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے. اور کیا اس میں بھی کیٹیگری سیم ہے جس طرح سے آپ نے جو پہلے بتایا تھے، میوزک، تھیٹر؟ جی ہاں، اس میں ساری کیٹیگریز ہیں. اس کے علاوہ بھی وہ تو ہم نے 6 کیٹیگریز صرف اپنے مقابلوں کے لیے رکھی ہیں. اس میں جیسے آرٹیزنس ہیں یا ایسی خواتین جو کہ کسی کام کی مہارت رکھتی ہیں اور وہ بھی کروا سکتی ہیں، اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا پروگرام ہے جس کے اندر آرٹسٹ اپنے آپ کو کم از کم ایک ایسوسیشن کے ساتھ، آرٹ کونسل کے ساتھ جوڑ لے اور وہاں سے ایک رجسٹریشن کارڈ حاصل کر لے، جو کہ اس کے ایک تو اپنے آپ کو بتائے گا کہ میں اس کیٹیگری میں آرٹسٹ ہوں، اور اس کے پاس بہت سارے اور مواقع آ سکتے ہیں جہاں پہ وہ جا کے اپنے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ فیوچر میں جب گورنمنٹ کی پالیسیز آئیں گی کوئی، اس کے اوپر آرٹسٹ سپورٹ فنڈ ہے یا دوسری کوئی بھی پالیسیز ہو سکتی ہیں، اس وقت مناسب نہیں ہے کسی پالیسی کا خاص طور پہ ذکر کرنا، تو کوئی بھی جو بھی پالیسیز آئیں گی تو آپ کا نام لسٹوں میں موجود ہوگا، آپ کو اس کا بینیفٹ ہو سکتا ہے، اور آپ ڈیفینیٹلی یو ول گیٹ دا بینیفٹ آف دیٹ پروگرام. بالکل. اینڈ آئی تھنک ڈیفینیٹلی بوتھ آف دیز پروگرامز، یہ 2 ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جس میں ایک ٹیلنٹ ہنٹ ہے اور دوسرا آرٹسٹ رجسٹریشن ہے. 2 ڈفرینٹ پروگرامز ہیں. ڈیڈ لائن دونوں کی 21 دسمبر ہے. آپ جا کر 31 دسمبر، اوکے، مائی بیڈ 31 دسمبر ڈیڈ لائن ہے. آپ جائیں، جا کر اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں ایز این آرٹسٹ. اینڈ ڈیفینیٹلی اگر آپ کو کوئی ٹیلنٹ ہے اور آپ اسے شو کیس کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر اپرچونٹی آپ کو نہیں مل سکتی. جائیں، جا کے ٹیلنٹ ہنٹ میں پارٹیسپیٹ کریں. جیسے کہ بڑی اچھی طرح آپ نے بتایا کہ فیصل آباد سے پہلے بھی 4 پوزیشن ہولڈرز رہ چکے ہیں، اور اگر آپ آگے ڈسٹرکٹ لیول پر جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ میجر پرائزز بھی جیت سکیں. تو ڈیفینیٹلی پارٹیسپیٹ کریں اس کے اندر. اور آف کورس آپ مجھے ادبی بیٹھک کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے. آئی تھنک لٹریچر ہو جائے، شاعری ہو جائے، ہمارے سب کانٹیننٹ میں اسپیشلی ایک طریقہ رہا ہے اپنے ایموشنز کو، فیلنگز کو اور کہانیوں اور قصوں کو آگے پہنچانے کا. چاہے یہ ہم صدیوں پیچھے چلے جائیں، ایک روایت ہے ہماری کہ جب بھی کوئی جذبات ہوتے ہیں تو ان کو لفظوں میں بیان کرنے سے پہلے ہم یا تو لٹریچر کہانی میں تبدیل کر دیتے ہیں یا تو اسے کسی شعر میں تبدیل کر دیتے ہیں یا میوزک میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ تو ایک روایت رہی ہے آئی تھنک سب کانٹیننٹ کی. بیوٹیفلی سیڈ. ادبی بیٹھک کا نام ہی بڑا خوبصورت ہے، اور بیٹھک کے کانسیپٹ سے ہمارے پاس سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں پہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، کوئی گفتگو کے لیے، کسی پرپز کے لیے. بیٹھک ہوتی تھی، چوپال ہوتی تھی، ہم لوگ بورڈ کے نیچے بیٹھ کے جو ہے وہ منجیاں ڈال کے یا موڑے ڈال کے بیٹھ جاتے تھے. گفتگو ہوتی تھی، ادب پہ گفتگو ہوتی تھی، سیاست پہ گفتگو ہوتی تھی، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، سوشل ایشوز پہ گفتگو. ایگزیکٹلی سوشل گیدرنگ. اور ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ لوگ گھروں سے باہر نکل کے کسی ایسے اسپاٹ پہ آ کے اپنے ایشوز کو ڈسکس کرتے تھے. حکومت پنجاب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، سی ایم پنجاب نے، کہ ہر آرٹس کونسل میں جو پنجاب میں موجود ہے ادبی بیٹھک کو عام لوگوں کے لیے اوپن کر دیا جائے.
ایسی جگہیں جہاں پہ ہمارے کچھ بزرگ حضرات، اسپیشلی ہم بات کریں ادب سے تعلق رکھنے والے حضرات، تو وہ کہیں نہ کہیں چائے کے ٹیبل پہ بیٹھتے تھے، چاہے وہ ہوٹل ہے، چاہے وہ کسی کی بیٹھک ہے، چاہے وہ کسی کا وہ حویلی ہے، کہیں نہ کہیں پہ اکٹھ جوڑ ہوتا تھا جہاں بیٹھتے تھے. تو سارا وہی کانسیپٹ ہے کہ یہ پبلک کے لیے ہے، پبلک وہاں پہ اس کے دروازے کھلے ہیں، آپ آئیے، چائے کا انتظام بھی ہوگا، آپ کے کوئی چھوٹے موٹے جو پروگرام ہوتے ہیں اس کے لیے اسپیشلی فیصل آباد آرٹس کونسل کی ادبی بیٹھک کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک خوبصورت چھوٹا سا ہال ہے جس کے اندر 70 سے 80 افراد آرام سے بیٹھ کے اپنی نشست کر سکتے ہیں. شعر و شاعری کی نشست ہو سکتی ہیں، ادب پہ گفتگو کی نشست ہو سکتی ہیں، ہمارے پاس کانفرنسز ہو سکتی ہیں، اسٹوڈنٹ آئیں. اس کے علاوہ جو کوئی پرفارمر ہے، ہم نے ایک چھوٹا سا اس میں اسٹیج بھی بنایا. ایک تو بڑا ہال ہے ادبی بیٹھک میں، ہم نے ایک چھوٹا سا اسٹیج بھی بنا رکھا ہے جس کے اوپر غالباً آپ اگر آپ تشریف لائیں گے تو آپ کو ہم وزٹ کروائیں گے کہ اس کے کوئی پرفارمر ہے، کوئی انسٹرومنٹ ہمیں کرنا چاہ رہا ہے، جیسے وائلن ہے، طبلے ہیں یا کوئی بھی ہے، وہ ہیں. نئے آرٹسٹوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ادبی بیٹھک کی صورت میں جو کہ پے نہیں کریں گے، فری آف کاسٹ، اوپن فار آل پبلک. سو وہاں پہ آئیے. کوئی اس کی ڈیٹ ہے جب یہ ہوگا یا یہ ویکلی منتھلی؟ یہ جی ایوری ڈے اوپن ہے، اس کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے. اچھا. اور ایوری ڈے یہ اوپن ہوتا ہے. آپ دوپہر میں آئیے، آپ شام میں آئیے، کسی وقت بھی آئیے. ادبی بیٹھک ہے ہی لوگوں کے لیے، آپ کی اپنی جگہ ہے، وہاں پہ آ کے آپ بیٹھیے اور آپ کا جو بھی پروگرام ہے ڈیفینیٹلی تھوڑا سا اس کا پروٹوکول یہی ہوگا کہ آپ ٹائم ڈیٹ ذرا چیک کر لیجئے کہ ٹائم اویلیبل ہے، ڈیٹ اویلیبل ہے. تو آپ وہاں پہ اگر آپ ادب پہ بیٹھ کے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ سٹوری رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ وہاں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں کسی بھی موضوع کے اوپر، تو سارا کانسیپٹ یہی ہے کہ پبلک کے لیے ہم ادبی بیٹھک کو ایسے اوپن کریں کہ جیسے ہم جس چیز کو مس کر رہے تھے، ٹاک ود اے کپ آف کافی. اچھا جی. اور مطلب آئی تھنک بڑا ضروری ہے، اور صحیح میں آپ نے صحیح کہا کہ آج کل شاید کم وقت ملتا ہے. آج کل گیدرنگ جو ہے وہ فون پہ ہی ہو جاتی ہے، مطلب آپ ایپلیکیشن زوم ڈاؤن لوڈ کر لیں اور بڑی اچھی گیدرنگ ہو رہی ہے. غالباً سوسائٹی میں ہم ایک نیا رواج یہ ڈالنے جا رہے ہیں کہ جیسے ہم سب کو اعتراض ہے کہ ہم 24 گھنٹے فون پہ رہتے ہیں، تو کم از کم ہم جب اکٹھے ہو جائیں گے تو گفت و شنید کریں گے، بات کریں گے، تو فون سے شاید تھوڑی دیر کے لیے ہم چھٹکارا پائیں اور اپنے فن کی، اپنی دلچسپی کی، اپنے ادب کی کوئی نہ کوئی گفتگو ایسے چھیڑیں کہ سب کو مزہ آئے. کم از کم بیٹھیں اور کچھ نہیں تو شعر سنانے شروع کر دیں. بالکل جی. اور کسی چیز پہ گفتگو کرنا شروع کر لٹریچر کا انٹرسٹ ہے آپ کو؟ جی بہت. تو آپ کی فیوریٹ کتاب کون سی ہے؟ میری فیوریٹ کتابیں تو کئی ہیں، جیسے میں نے دیوان غالب بڑے شوق سے پڑھا، میر کو پڑھا، علامہ اقبال بہت پسند ہے مجھے، شکوہ جواب شکوہ بہت پسند ہے. اور کوئی بھی اچھی کتاب جو ہے، شہر ادب میں بیٹھا ہوا ہوں تو میرے پاس ادیب شاعر حضرات آتے رہتے ہیں، کتابیں پیش کرتے ہیں، تو شکر ہے کہ میں ان کو پڑھتا ہوں، ٹائم مل جاتا ہے. ایک ایسی کتاب جس کا سب سے زیادہ آپ پر امپیکٹ ہوا؟ مجھے علامہ اقبال کی شکوہ جواب شکوہ نے بہت فیسینیٹ کیا. یعنی کہ یوں سمجھیے کہ جھنجھوڑا، اور اس کو کوئی بھی پڑھے تو غالباً وہ اپنے آپ پہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے اور ہمارا ایم کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں. ایک بہت ہی ہلا دینے والی شاعری ہے. جیسے علامہ اقبال ہمیں جھنجھوڑ کے کہتے ہیں، ہماری خودی کو پہچان کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر ہماری ڈائریکشن سیدھی ہو جاتی ہے، پھر ہمیں راستہ دکھانے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں اس میں سے نکل آتی ہیں. کوئی ایک شعر جو آپ کا فیوریٹ ہو؟ ویسے تو علامہ اقبال کا ہر شعر ہی جو ہے وہ کمال درجے کا ہے. خودی کو کر بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اس میں یہ دیکھیے کہ بندے سے جب خود اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تجھے اپنا مقام یاد ہے، تو کس طرف جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کدھر جانا چاہتا ہے، تو ایسے آپشن جو اللہ اور بندے کے درمیان گفتگو کو اوپن کر دیں، تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. ہر شعر میں ہی ایک جان ہے ان کی. اور اگر ینگسٹرز کی بات کریں، بیکاز آئی تھنک یہ چیز بھی مینشن کرنی چاہیے کہ یہ جو آرٹس کاؤنسل کی طرف سے ٹیلنٹ ہنٹ ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو آرٹسٹ کی رجسٹریشن بھی ہو رہی ہے، اسپیشلی ینگسٹرز کو ابھر کر سامنے لانا اس کا پرپز بھی ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں جو کہ شاید اتنا کانفیڈنٹ محسوس نہیں کر رہے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے آرٹ کی کوئی قدر نہیں ہے، تو ان کو ایک پلیٹ فارم مل سکے. ینگسٹرز کو اگر ایک لٹریچر کی کوئی بک آپ ریفر کر سکیں کہ یہ آپ نے لازمی پڑھنی چاہیے؟ جی بالکل. نوجوانوں کو میں اپنا یہ ریکویسٹ کروں گا کہ علامہ اقبال کو ضرور پڑھیے. ویسے تو ادب کی کوئی بھی اچھی کتاب پڑھیے، مگر علامہ اقبال کو ضرور پڑھیے. علامہ اقبال کی شاعری سے آپ کے
اگر سخت الفاظ بولیں تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے، اگر سافٹلی بولیں تو آپ کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ بالکل، اور جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے جی، پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے آج کے دور میں خاص طور پہ بہت ساری ریزن کی وجہ سے وی آر فالوورس، سو فار سوری ٹو سے وی آر ناٹ لیڈرس۔ تو وہ جو ایک چینج ہے کہ وی شوڈ بی لیڈرز، وی ور دا لیڈرز، وی نیڈ ٹو لیڈ اگین۔ تو یہ سارے جو ہمیں سبق ملتا ہے اپنے خود ہی کو پہچاننے کے لیے، اپنی تھوڑی سی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو اقبال سے بہتر ہمارے پاس نہیں ہے جس کو ہم چاہیں گے کہ نوجوان نسل اقبال کو پڑھے۔ آپ کی اپنی لائف میں کوئی پرسنلی کوئی ایسا مومنٹ یا کوئی ایسا وقت تھا جہاں پر دیر واز اے میجر شفٹ ان یور پرسیپشن؟ جیسے آپ نے کہا کہ یوزلی ہم فالوورز ہوتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں لیڈر ہونا چاہیے۔ جی ہاں، بالکل آیا۔ اور دیکھیے، میں ایک میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک کارپوریٹ ورلڈ سے رہا، اور دنیا کے کارپوریٹ کچھ، سے آرٹس کا سفر کیسے؟ ہاں اسی طرف ہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ انٹرنیشنلی آئی ورک فار ملٹی نیشنل کمپنیز، آئی ورک ان یو ایس اے، یورپ، مڈل ایسٹ، اور اس کے بعد پھر پاکستان آ گئے۔ تو پاکستان میں یہ میرا بڑا شوق تھا، آئی ایم اے سوشولوجسٹ آلسو، تو سوسائٹی لوگ میری پسند ہے، میں اپنے ذوق و شوق سے آیا کلچر میں اور اس کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دی، تو آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ ٹو گیو سم تھنگ بیک ٹو دا سوسائٹی، اور اسپیشلی نوجوان نسل کے لیے کچھ ہم ایکٹیویٹیز ڈیولپ کر لیتے ہیں، کچھ ہم ٹاک شو رکھ لیتے ہیں، کچھ ہم ادب پہ بات کرتے ہیں، تھیٹر کو دیکھتے ہیں تو تھیٹر کے ریوائول کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو سو فار پنجاب آرٹ سونگ کا پلیٹ فارم میرے لیے بھی ایک لکی اس طرح سے رہا کہ کچھ چیزیں جو میں کرنا چاہتا تھا اور ہو نہیں پا رہی تھیں، بیزی اسکیجول سے یا ایسا پلیٹ فارم نہیں میسر آیا تھا، تو ابھی وہ سارے موقع مجھے مل رہے ہیں کہ میں کم از کم کچھ نہ کچھ سوسائٹی کو نیڈ ٹو گیو دم بیک۔ کوئی ایسے شخص ہیں جو کہ بچپن سے آپ ان کو دیکھتے اور آپ سوچتے ہو کہ بھئی میں ان کی طرح بننا چاہتا ہوں، رول ماڈل؟ رول ماڈل تو ہمارے پاس بے شمار ہیں یہاں پہ، اور لیکن یہ سسپینس رکھتے ہیں کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، تو ایسے کرتے بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر آپ بتائیے گا کہ آپ کے رول ماڈل کون رہے ہیں۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جی آپ کو پتہ ہے بہت ہی مزیدار اور بڑی آرٹسٹک گفتگو جو ہے آج چل رہی ہے، بہت سارے سوالات ہیں اور شاید کچھ جواب بھی ہیں ایسے سوالوں کے جو کہ ہم زندگی میں پوچھتے رہتے ہیں، اور جہاں پہ موبائلز اور ٹیکنالوجی ہمیشہ اچھی رہی ہے انسان کی ترقی کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے، شاید ہمیں دور بھی کر دیا ہے ان چیزوں سے، ان ٹریڈیشن سے، ان جذبات سے جو کہ ہر زندگی کا حصہ ہونے چاہیے۔ تو ہم نے سوچا کہ ریکیپ کرتے ہیں، تھوڑا پیچھے جاتے ہیں، کتابوں کی بات کرتے ہیں، ادب کی بات کرتے ہیں لٹریچر کی، شاعری کی بات کرتے ہیں، میوزک کی بات کرتے ہیں جو کہ ہماری سب کانٹیننٹ کی ہمیشہ سے پہچان رہی ہے، اور بڑی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، اور ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں۔ زاہد اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور بریک میں جانے سے پہلے ایک سسپینس پہ ہم نے جو ہے بات کو چھوڑ دیا تھا، جو کہ تھا کہ رول ماڈل آپ کی زندگی میں کون رہے؟ میرے رول ماڈل جو زیادہ پرومیننٹ رہے، جن کو میں نے پڑھا بھی اور ان کی باتوں کو بڑے غور سے میں سوچا بھی، تو ہمارے بہت ہی اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے اشفاق احمد صاحب۔ اشفاق احمد صاحب کی خاص چیز مجھے بڑی پسند تھی کہ وہ زندگی کے جہاں پہ بھی جاتے تھے، چاہے وہ سفر میں ہوتے تھے، کسی محفل میں بیٹھتے تھے، وہاں سے کوئی نہ کوئی چیز پک کر لیتے تھے، اور اس سے زیادہ خوبصورت بات یہ ہوتی تھی پھر انہوں نے ہم تک، عوام تک، پاکستانیوں تک، نوجوانوں تک، ہم سب تک وہ بات پہنچائی بھی سبق آموز طریقے سے۔ جیسے ان کا ایک بڑی مشہور کتاب ہے زاویے، وہ پڑھیں تو اس میں وہ جگہ جگہ پہ سفر جو کرتے رہے اور لوگوں سے ملتے رہے، اس کے متعلق وہ گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں سے ایک چھوٹا سا پیس جو سبق آموز ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اگین نوجوان نسل اس طرح کے لوگوں کو پڑھے بھی، اشفاق احمد صاحب کو پڑھیے، اور زاویے بھی پڑھ لیجئے، مجھے تو بڑی پسند رہی۔ اور یہی تھا کہ وہ ہر جگہ پہ جو ان کی پرسیپشن تھی کہ ویر ایور وی آر، وی ٹاک ٹو دا پیپل، وی آر آن دا پلیس، وی آر ٹریولنگ، وی شوڈ پک سم تھنگ وچ از گڈ فار اس۔ کسی کی گفتگو سے آپ پک کر لیں، یا کسی جگہ سے اپنی اسٹرانگ آبزرویشن سے آپ پک کریں، اور اس چیز کو آپ اپنے اوپر تو امپلیمنٹ کرتے ہی ہیں،
اس کا ایسا امپیکٹ سوسائٹی میں یا آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک ایک پازیٹیو میسج ایسا پہنچائیے کہ ہمارے پازیٹیوٹی ہم کریٹ کریں. ہم سوسائٹی میں ہارمنی کے لیے جہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی ہمیں چیز ہو اس کو شیئر کریں اور اپنی اس گیدرنگ سے اپنی پریزنس سے کوئی ایسا میسج ضرور ڈلیور کریں جس سے کم از کم لوگ سوچنے پہ مجبور ہوں. کوئی ایسا سبق آموز قصہ کہانی بات ہو. یہی سارا کانسیپٹ ہم ادبی بیٹھک کے لیے لے کے آ رہے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوں اور کم از کم نوجوان نسل ایک ایسے پلیٹ فارم کے اوپر شام کو آ کے بیٹھے جہاں پہ مکسچر ہوگا نوجوانوں کا اور بزرگوں کا. دیکھیے جب ہم بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کے زندگی کے تجربات سیکھنے کا ہمیں بہت موقع ملتا ہے. وہ اپنی جو زندگی کے ایک لمبے سفر کے بعد جو آپ کو بات بتانے چاہیں گے وہ آپ کے لیے ایک سبق ہوگا, آپ کے لیے ایک ایڈوانٹیج بھی ہے کہ اس ایکسپیرینس سے گزرنے سے پہلے, اپنا نقصان کرنے سے پہلے آپ کو اس کے رزلٹ میں اس طرح کی ملتی جلتی سچویشن میں رزلٹ کو بتا دیا جاتا ہے. تو جو نوجوان سیکھ لیتے ہیں, ہر ایک اپنا اپنا سیکھنے کا انداز ہے, میرا خیال ہے وہ زیادہ فائدہ مند بھی رہتے ہیں, کوئکلی آگے بڑھتے ہیں. اور اگر چیزوں کو نظر انداز کر دیا جائے جس میں ہماری ہی سستی ہوتی ہے تو شاید اس طرح سے آگے بڑھنے میں دقت ہوتی ہے جو ایک نارمل انسان کو ہو سکتی ہے. کوئی ایسی چیز جو کہ آپ نے سیکھی کسی بزرگ سے, کسی دوست سے, کسی جگہ پر گیدرنگ سے, کیا چیز تھی اور کس سے سیکھی؟ ہاں بالکل, ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے, ہم شیئر کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اشفاق احمد صاحب بھی جہاں جہاں جاتے تھے وہاں سے کچھ سیکھتے تھے. تو ایک ہم اسٹوڈنٹ لائف کی بات ہے, ہم کراچی میں ایک بڑے سیٹ صاحب کے گھر شادی پہ گئے اور ان کے جب گھر بیٹھے تو ہم تھوڑے بچے تھے, ہمارے ساتھ کچھ بڑے لوگ بھی تھے. تو وہ امیر آدمی تو تھے ہی تھے, بہت بڑا محل نما ان کا گھر اور ان کی فیکٹریاں بھی تھیں, سارا کچھ تھا ماشاءاللہ, بارش, سفید داڑھی اتنی لمبی. ان کے ڈرائنگ روم میں جب ہم بیٹھے جا کے تو جب ان کا نوکر ہمارے لیے ڈرنکس لے کے آیا, شربت وغیرہ لے کے آیا, تو وہ نوکر کو وہاں پہ انہوں نے روکا اور خود جاتے تھے ٹرالی سے شربت اٹھا کے لاتے تھے اور ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. ہمیں تھوڑی سی اس میں جھجکچاہٹ ہوئی کہ وہ بزرگ ہیں, بڑے ہیں, سفید داڑھی والے بزرگ ہمیں سرو کر رہے تھے. ہم بولے نہیں نہیں آپ بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے. تو ہمیں وہ سختی سے ڈانٹ رہے تھے کہ آپ میرے مہمان ہیں, بیٹا آپ میرے مہمان ہیں, تو آپ بیٹھیں میں آپ کو سرو کروں گا. تو ہر ایک مہمان کو انہوں نے سرو کیا. تو آج میں اگر یاد کرتا ہوں تو مہمان کی اہمیت, مہمانوں کی توازے, اور وہ کیونکہ ایک ثواب کا کام کر رہے تھے. تو دیکھیے کہ ایک ایسی جسٹ جنرل آبزرویشن میں کہ کیوں کر رہے ہیں, وہاں سے ریئلائز کیا کہ ہم بھی اسی طرح سے اپنے گیسٹ کو خوش آمدید کہیں. اللہ تعالیٰ بھی اس میں راضی ہوتا ہے, ہمارا ایک سنت بھی ہے. اور اسی طرح سے ہم جگہ جگہ جب لوگوں سے ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز ہمارے سامنے ضرور آتی ہے, چاہے وہ انداز گفتگو ہو, چاہے وہ انداز ان کا برتاؤ ہو, چاہے ان کو آپ کو چھوڑنے جا رہا ہے, آپ کو لینے جا رہا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. سوشیولوجی آپ کا سبجیکٹ بھی ہے اور میں چاہتی ہوں سب سے زیادہ آپ کو سوشیولوجی میں کیا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ لگتا ہے جو کرنٹلی آپ دیکھتے ہیں؟ جی ہاں بالکل, ویسے تو میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس بھی کیا ہوا ہے جو کہ میری تعلیم شروع میں کی میں نے. تو سوشیالوجی میں جو خاص انٹرسٹ یہ پیدا ہوا کہ ایک ہمارا سوشل سسٹم ہی تھوڑا ڈی ٹریک ہو رہا ہے. لوگوں کے بیہیویئر, لوگوں کے انداز گفتگو, لوگوں کا برتاؤ, سوسائٹی تھوڑی سی شدت نظر آتی ہے اس میں. تو اس کو اسٹڈی کرنا, اس کو دیکھنا, اپنے آپ کو اس میں ساری چیزوں میں انڈلج کر کے اس کا آؤٹ کم نکالنا کہ عدم برداشت, ایک چھوٹی سی مثال ہے عدم برداشت. ہم جلدی آج کل غصے میں آ جاتے ہیں, ٹریفک کا حال دیکھ لیں, نوجوان لڑائیاں جھگڑے پہ فوراً اتر آتے ہیں. تو ساری کی ساری چیزیں ایک میرے جیسے بندے کو سوچنے مجبور کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا, کیوں ایسے ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے. شاید اس کی یہ بھی ریزن ہے کہ کافی دنیا کے 6 کانٹیننٹ پھر چکے ہیں, تو دوسرے ایکسپیرینس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تھوڑی سی عدم برداشت کم ہے, تو اس ٹالرنس کم ہے. ہم کیسے اس کو امپروو کریں, کیا ریزن ہے. تو کافی ساری چیزیں بیچ میں دیکھنے کے ملتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ ہمارا اپنا بھی قصور ہے, سسٹم کا بھی بیچ میں عمل دخل ہے, اسکولنگ میں بھی تھوڑی سی ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو اسی سوسائٹی کے بہت سارے سیگمنٹ ہیں جہاں پہ چھوٹی چھوٹی امپروومنٹ ہوں تو ہم لوگ زیادہ اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں, زیادہ ایک دوسرے سے پیار کر سکتے ہیں. اگر آپ کالج کے دن یاد کریں یا اسکول کے دن یاد کریں تو
کیا سوچتے تھے تب؟ کیا بننا چاہتے تھے؟ یہی کرنا چاہتے تھے جو آج کر رہے ہیں یا ٹریک بدل گیا؟ نہیں، ٹریک تو بالکل ٹھیک رہا. میرا خیال ہے کہ مطلب آپ نے سوچا ہوا تھا میں نے ٹریک پہ دیر سے پہنچے. دیر سے پہنچے جی، تھوڑے دیر سے پہنچے، مگر ٹریک تو یہی تھا. اچھا، تو آپ اسٹارٹنگ سے آپ کو تھا کہ پہلے کارپوریٹ میں جانا ہے، پھر ایونچولی آ کر اپنے ملک کی خدمت؟ جی ہاں، بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم کچھ عرصہ مجھے ملک سے باہر بھی رہنا پڑا اور وہاں پہ جاب بھی کی، اپنا بزنس بھی کیا، کیم بیک، اور ابھی یہ موقع ہے کہ پاکستان کی بھی خدمت کریں اور فائنلی یہیں پہ ہی سیٹل ہیں. یہاں پہ ہی ہم بہت سارا سکھ چین آرام چھوڑ کے آ چکے ہوئے ہیں. اچھا، پاکستانی کمیونٹی کی اگر بات کریں تو یہاں کے لوگوں میں اور وہاں کے لوگوں میں جو پاکستانی ہیں، وہاں جا کے کیا تبدیلیاں نظر آتی ہیں؟ وہاں جا یہ تبدیلی آتی ہے کہ وہ ایک سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہوگا. اچھا. اس میں کوئی بعید نہیں ہے، اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ شاید نیولی بورن ہیں ان فرنٹ آف دا ادر ورلڈ. ہمیں 75 سال 76 سال ہو گئے ہیں. تو وہاں پہ اگر کوئی سسٹم ڈیولپ ہیں، بڑے اسٹرانگ سسٹم ڈیولپ ہیں، سوسائٹی کی روٹس مضبوط ہیں، تو 400 سال لگے ہیں. ہم لوگوں کی سپیڈ تھوڑی کم ہے، امپروومنٹ کی گنجائش ضرور ہے. اور ہمارے جیسے لوگ جب پاکستانی وہاں پہ جاتے ہیں، کیونکہ اسی سسٹم پہ جا کے بیٹھتے ہیں، تو فوراً سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں. سسٹم سے آپ لیفٹ رائٹ ہو نہیں سکتے، سسٹم کے اندر رہنا ہے. یہاں پہ ہم ریبیل ہوتے ہیں. یہاں پہ ہمارے سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے. سسٹم موجود ہے، ہم شاید اس کو تھوڑا سا لائٹ لے لیتے ہیں، اور شاید ہم لوگ تھوڑا سا سختی سے سیکھیں، مگر آہستہ آہستہ ہو جائے گا. جیسے ٹریفک ہے پہلے ہمارے ہاں، یہاں پہ اب آپ دیکھیے جو نئے روڈز بن رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں ڈرینیج سسٹم بھی سائڈ پہ ملتا ہے، لائنز بھی ہیں، ہمیں کیٹ آئی بھی ملتی ہیں. تو یہ وہ امپرومنٹ جو آج سے 25 سال پہلے ہمیں بہت کم نظر آتی تھیں. تو وی آر گیٹنگ دیئر. ہم بہتر ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو یہی ہے کہ ہم جب ٹریول کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو وہاں سے کچھ سیکھیں. یہی ایک نوجوانوں کے لیے، جب آپ باہر جاتے ہیں کچھ سیکھتے ہیں، تو آپ کو زیادہ سویلائزڈ ہو کے واپس آئیے، زیادہ سویلائزڈ ہو کے سوسائٹی کی خدمت کیجیے. اور کوئی اگر غلط کر بھی رہا ہے تو اس کو پیار سے روک لیجیے. جیسے ایک چھوٹی سی چیز میں شیئر کرتا چلوں کہ جب میں کافی عرصے کے بعد امریکہ سے آیا، تو بینکوں میں اور ہر جگہ پہ ہم ونڈوز کے اوپر جب گٹھا ہوتا تھا، تو میں بار بار ہر بندے سے ریکویسٹ کرتا کہ لائن بنا لیں، آپ پلیز ادھر لائن میں آ جائیں، ہم سارے لائن میں کھڑے ہو جائیں تو سب کا کام جلدی ہو جائے گا. تو وہ میں جو سوشل رسپانسبلٹی تھی وہ میں پوری کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ ہم لائن میں کھڑے ہوں. سوشل رسپانسبلٹی پہ غور تو لائن میں کھڑے ہوں. تو آج کے نوجوانوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کوشش کیجئے، کسی کو پش نہ کیجئے، پیار سے آپ کوشش کیجئے. اور جب آپ کوشش کریں گے تو اگر 50 لوگ ہیں تو 10 بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو آپ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر دنیا بدلنی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلو. جی بالکل صحیح. مطلب ہم یہ کہتے ہیں نا فلاں نے ایسے کیا، اس وجہ سے تو میں نے ایسے کیا، لیکن اگر سچ میں دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے شروعات اپنے آپ سے کرنی ہوگی. جی بالکل. سیلف امپروومنٹ اور سیلف گروتھ کی آپ کی کیا جرنی رہی؟ ہاں بالکل. دیکھیے ہماری جو سیلف امپروومنٹ ہے وہ تو زندگی بھر جاری رہتی ہے، جس سے ہم سیکھتے ہیں. اور زیادہ اچھا انسان وہی ہے کہ جو سیلف امپروومنٹ پہ بلیو کرے. انسان بڑی زبردست چیز ہے. انسان آبزرو کر لیتا ہے، جس سسٹم میں جاتا ہے اس میں اپنے آپ کو فوراً ڈھال لیتا ہے. تو یہی ایک انسانی ایک جبلت ہے، کیپیسٹی ہے کہ آپ فٹافٹ سسٹم میں اچھے بن جائیں، اچھا ماحول کریٹ کر دیں. ڈیفینیٹلی اگر آپ تھوڑے سے اس سسٹم سے آئے ہیں کہ جہاں پہ زیادہ سسٹمائز نہیں ہے، کچھ کمپرومائزز ہیں، تو اگر نیا سسٹم ملا ہے، نئی سوسائٹی ملی ہے، نئے رولز ریگولیشن ہیں، جیسے جی ٹی روڈ پہ گاڑی چلاتے ہوئے آپ کا بیہیویئر نوٹ کیجئے، اور جب آپ موٹر وے پہ گاڑی چلاتے ہیں تو بیہیویئر نوٹ کیجئے. بالکل جی، بیہیویئر تو بدلتا رہنا چاہیے اور بہتری کی طرف بدلتا رہنا چاہیے، دوسری طرف کو نہیں، بہتری کی طرف. بہت ہی اچھا رہا آج کا ڈسکشن. آئی تھنک تھوڑا آرٹسٹک بھی تھا، تھوڑا سا امپورٹنٹ بھی تھا. آئی تھنک ہم سب کے لیے شاید کئی دفعہ اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کس طرح ہم بہتر ہو سکے خود. تو جی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا، آپ نے جوائن کیا. میں آج کے شو کے اندر یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں آپ لوگوں سے کل ملوں گی، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.